अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज हमारा 28वां पारा शुरू होना है। सूरत मुजादला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मुजादला का मतलब है झगड़ा करना, बहस करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद समी अल्लाह, तहक़ीक़ सुन ली अल्लाह ताला ने, कौल अल्लाह की बात उस औरत की तुजादिलुका जो झगड़ा कर रही थी आपसे, फ़ी ज़ौजिहा अपने ख़ावंद के बारे में, व तश्तकी इलल्लाह और शिकायत कर रही थी अल्लाह ताला से। वल्लाहु यस्मअ तहावुरकुमा, अल्लाह ताला सुन रहा तुम दोनों की गुफ्तगू। इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। ये खौला बिनते सालबा का वाक़या है कि बुढ़ापे में आके बच्चे बड़े बड़े, तो उनके मियाँ ने अवैस बिन साबित थे, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी पीठ मेरी माँ जैसी है। ये ज़माना जहलियत में युज़ाहिरूना का मतलब ज़िहार करना। ज़िहार लफ्ज़ी ज़ोहर से निकला, ज़हर का मतलब है पुश्त। तो कह देना कि तुम्हारी पुश्त मेरी माँ जैसी है, तो इस तरह वो अपने पर हराम कर लेते थे। तो कहा ये अब औरत आके कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा कुछ करे, मैं क्या करूँ, बुढ़ापे में ऐसा कर दिया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, बच्चे उसके पास छोड़ती हूँ तरबियत नहीं हो सकेगी, अपने पास रखती तो खाने पीने का कैसे इंतज़ाम करूँगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि डर, वो तेरा चचाज़ाद भाई है। लेकिन वो करती रही, मुसलसल शिकायत करती कि मैं तो उस पर हराम होगी, मेरा कोई मसला हल करें। तो अल्लाह ने उन दोनों की गुफ्तगू सुन लिया। आप अंदाज़ा करें, बात ये होती है नीयत की। जहाँ भी देखते हैं ना, हमने किसी ने कोई नेकी के लिहाज से अपने आप को बचाना चाहा, तो अल्लाह ताला खुद नहीं आता मदद करने के लिए, किसी के दिल में बात डालता है। तो किसी के दिल में बात डाल दी। जैसे मैंने बताया था कि हमारे कॉलेज में एक दफ़ा ये शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए वैरायटी प्रोग्राम दिखा के चंदा इकट्ठे करने को कहा कि 3 लाख इकट्ठा करके दें। अब 3-4 बच्चियाँ मेरे पास इतनी बुरी तरह रोती हैं, कहती है मिस आप तो इस्लामियत पढ़ाती हैं, ये बताएं कि ये चंदा जायज़ होगा, हॉस्पिटल पे ये चंदा लगेगा, जो लोगों की खिदमत के लिए कर रहे हैं लगेगा। मैंने कहा नहीं बच्चे। तो कहती मिस आप फिर किस लिए होती हैं कॉलेज में। यानी उसने मुझे सच्ची बात है होश दिलाई कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो मैंने अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर की, मैं आपको बताती। मैंने कहा देखें हम मजबूर हैं, स्टूडेंट बड़ी ताकत होती है, आप मिस के पास चलिए, प्रिंसिपल के पास। वो गई, प्रिंसिपल ने डांट डपट के वापस कर दिया। दूसरे दिन वो आदमी खुद आए हुए थे जिन्होंने कहा हुआ था। मुझे आए, कहती हैं मिस वो आदमी आए हुए। मैंने कहा चले जाओ ऑफिस में। कहती माई जाने नहीं देगी। मैं नहीं कहना, मैंने ज़रूरी बात करनी है। 3 लड़कियां थी, चली गई अंदर। उन्होंने डायरेक्ट जाके आदमियों से बात की कि देखें आप ये जो काम कर रहे हैं अपने खैर के काम पे लगाना है, लेकिन इकट्ठा आप कैसे कर रहे हैं, तो ये सही है। उन मर्दों ने प्रिंसिपल के सामने उस औरत को कहा कि इस बच्ची ने हमारी आँखें खोल दी। वो कहती हम सारी रात भी रोते रहे कि अल्लाह ये क्या होगा क्या होगा। तो एक जज्बा होता है ऐसा कि इंसान को समझ नहीं आती। इस तरह मेरी स्टूडेंट थी, वो 6 बहनें थी गालवन, वो सबसे बड़ी थी घर में। उसने मेरे से 4 साल इस्लामियात पढ़ी। उसकी शादी जहाँ वो करी थी ना, उसका मियाँ केस्टें बेचता था गानों वगैरह की, और उनका माहौल मतलब बहुत आज़ाद था। वो मेरे पास फारिग हो चुकी थी पढ़ के, एड्रेस लेके शालमी मेरे घर पहुँची कि मिस मेरे साथ ये मसला है, तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा आप मेरी अपनी अम्मी से बात करा दो। कहती है वो आपकी पीठ पीछे आपको इतना बुरा भला कहती हैं, तो बात करके क्या होगा। मैंने कहा कहने दो बुरा भला, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। देखें अगर कोई बुरा, अम्बिया को इतना बुरा भला कहा गया, मैं और आप क्या चीज़ हैं, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। कहती नहीं मिस मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं आपको बता नहीं सकती आपके बारे में वो क्या कुछ कहती हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, मैंने आपको मेरी बात कराना। कहती है ठीक है। उसे जाके माँ से मेरी बात कराई, टेलीफोन कराया। मैं क्या वालेकुम सलाम। शाम के बाद मैंने कहा माशाल्लाह आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि 6 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी आपके लिए सदका जारिया बन रही है। मैंने कहा आपसे बढ़ के खुशकिस्मत माँ की होगी। कहती हैं देखे ना ਤੁਹਾਡੀ गल वड्डी होवे, मेरी 6 ਧੀਆਂ ਦਾ थद्दा है तो मैं उन्होंने ब्याह नहीं। पहली बारी ला के बैठ गई कि मैं नहीं इत्थे शादी करनी, तो मैं तो इत्थे करनी। तो मैं उन्हें कहता है कि जे उन्हें तलाक दी मेरे बूहे ते ना दोबारा जिथे मर्जी जाए। लेकिन वो इस तरह कहती है मिस मैं पर्दा भी आपके कहने से पहले मैं दुपट्टे गले में डालती थी, फिर मैं बड़ी चादर शुरू कर दिया। वो कहते हैं कोई अबाया भी नहीं, कुछ नहीं पहनना, मैं क्या करूं। कहती है मेरी छोटी बहन से मेरा साथ देती है, छोटी से बड़ी नहीं, लास्ट सेकंड जो है, उससे मैंने बात की। कहती है मिस ठीक है बाजी सही रो रही हैं, मुझे पता है। तो मैं कहती है शाम को शादी थी, मतलब निकाह था। तो कहती है मिस मैंने अबाया पहने, मैं क्या करूँ। मैंने कहा बहन को साथ लेके जाओ, रंग महल से अबाया ले हो जाके।
وہ جا کے بایا لے کے واپس میرے گھر دکھا کے مجھے کہ مس میں نے بایا لے لی ہے اور شادی پہ بایا پہن کے گئی۔ اب کہتی مس آگے میں کیا کروں گی مجھے بتائیں۔ میں نے کہا میری بات سن، پہلے دن میاں سے پہلے پوچھ لینا کہ دیکھیں میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں، دیکھیں طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے بات کر لوں کہ میں آپ کی عزت ہوں، آپ کی وجہ سے میں نے آپ کو بچانا ہے سب سے، آپ کے لیے میں حلال ہوں، باقی سب کے لیے حرام ہوں۔ میں نے کہا اتنی بات کہہ دینا، تھوڑی سی مرد میں غیرت ہوگی نا وہ جاگ جائے گا۔ اچھا میں نے تو اسے اتنی بات کہی تھی نا، دیکھیں پہلی دفعہ اتنی بات بندہ کر سکتا ہے، انجانا مرد۔ ساتھ ہی پوچھتے آپ کی کمائی کیسی ہے، ساتھ ہی سے پہلے کہ آپ کی کمائی کیسی ہے۔ انہوں نے کہا میں آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، لیکن مجھے حلال کھلانا، مجھے حرام نہ کھلانا۔ آپ کیسٹوں کا کام ضرور کریں، تلاوت کی رکھ لیں، کوئی اچھی نعتوں والی رکھ لیں، یہ گانوں والا کام چھوڑ۔ پھر اس نے ساتھ ہی یہ بھی کہ میری مووی نہ بنے، یعنی اس نے اتنے وعدے پہلے اپنے پاس آنے سے پہلے اسے سارے وعدے وعید لے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ میرا وعدہ ہے، مووی بنے گی تو ضرور، لیکن واپس نہیں آئے گی، پھر میں وہیں پہ کہیں غائب کروا دوں گا۔ اب دیکھیں اس بچی کا جذبہ تھا، ایک بات ہوتی ہے ہمارے اندر سے نا توکل اور یقین کی کمی۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتے ہیں توکل اور یقین کی کمی، آپ بات کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ اگر یہ مجھے کوئی صحیح بات کہنا چاہیں گے غلط ہو رہی ہے تو کہے گی ہائے باجی کو ایسے ڈر جائیں گے ہم، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے اس عورت کا جذبہ کہ وہ چاہ رہی تھی کہ میں واپس جاؤں خاوند کے پاس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ تو بات ہے ہی نہیں، تو حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی، اللہ تعالیٰ سننے والے شکایت جگرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہی تھی، شکایت اللہ سے کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان دونوں کی بات سنی۔ بعد میں صحابہ اس کو جہاں بھی دیکھتے تھے نا تو کھڑے ہو جاتے تھے ادب سے، اور سارے حیران ہوتے تھے کہ آپ کی معمولی عورت بھی کھڑے ہیں، کہتے ہیں معمولی ہے جس کی بات اللہ نے عرش پہ سنی ہے، تو ہم اس کا احترام اس لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ محبتیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ زینہ یظاہرون منکم، وہ لوگ جو اظہار کرتے ہیں تم میں سے، من نسائم اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم ان کی مائیں نہیں ہو سکتی۔ جیسے پہلے علی پالک بیٹوں کو یہ کہا تھا نا کہ کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے اللہ نے، کہ ایک عورت آپ کی بیوی بھی ہو، ماں بھی ہو، ایک اپنا سگا بیٹا اور لے پالک بیٹا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ہی دل ہے، ایک ہی چیز کو قبول کرو گے۔ کفر اور اسلام اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ دل میں آپ کے جی میں اللہ کی مانتی ہوں، نمازیں تو پڑھتی ہوں، اگر یہ کام بھی کرے تو کیا ہو گیا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کہوں نا اگر یہ بات ایسے نہ کرو یہ غلط ہے دین میں، نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں، تو اللہ پہ احسان کرتے ہو نمازیں پڑھ کے۔ نمازیں پڑھو جو نمازیں آپ پہ اثرات بھی چھوڑے۔ اگر نماز میرے پہ اثر نہیں چھوڑ رہی، مجھے برائیوں سے نہیں روک رہی، تو میں نے غور کرنا ہے کہ میری نماز میں خشوع نہیں ہے، میری نماز میں توجہ اللہ نے جب کہا ہے کہ میں برائیوں سے روکوں گا نماز کے ذریعے تو یقیناً رکے گا۔ جیسے دیکھیں ایک دفعہ خوراک اثر نہیں کرتی دوائی کی، ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے پوچھتے ہیں صحیح وقت پہ کھائی تھی، وہ کہے گا نہیں ایک مس ہو گئی تھی، کہے گا وقت پہ کھاؤ گے پھر آنا میرے پاس، یا پھر اگر دیکھا پھر فرق نہیں پڑا کا خوراک بڑھا دو یا دوائی چینج کر دیتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، ہر جگہ پہ یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز اثر نہ کری اس کا بدل دیکھیں ہمیں کہ وہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جب نماز اثرات نہ کرے تو نماز میں خشوع بڑھا دو، نماز کے شرائط جو ظاہری ہیں وہ ادا کرنے زیادہ اچھی طرح شروع کر دو، تو انشاءاللہ نماز اپنے اثرات دکھائے گی۔ تو تمہاری مائیں نہیں ہیں، ان امہاتکم اللائے ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا۔ تھوڑی سی غور کرنے کی بات ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کہتے آپ سوچیں، تھوڑا سا سوچیں، جس سے مباشرت کی آپ نے وہ کبھی آپ کی ماں ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے آپ کا بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ کبھی آپ کی ماں ہو سکتی ہے، یا ماں جو قابل احترام رشتہ ہے کبھی اس کے ساتھ مباشرت ہو سکتی ہے۔ سوچ کے انسان کانپ جاتا ہے۔ اور لیکن مدینہ یا مکہ ان دونوں میں سے ایک جگہ پہ واقعہ ہوا، میری اسٹوڈنٹ وہاں تھی، وہاں رہتی تھی مستقل، بعد میں ادھر آ گئے، کہتی وہاں ایک بیٹے نے ماں کے ساتھ زنا کیا، باپ فوت ہو گیا ہوا تھا۔ اب اس کو تو اور اس کو پتہ بھی نہیں، چائے میں نشہ ڈال کے دے دیتا تھا اور اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تو 2-4 ڈاکٹروں کو چیک کرنے کا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ گائنی والے کے پاس ہوتا ہے اب تو پریگننٹ ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، اس نے مطلب ڈاکٹر سے ناراض ہوئی کہ اتنا بڑا میرے پہ الزام لگا رہی ہیں، میرا تو خاوند ہے ہی نہیں تو میں کیسے پریگننٹ ہو گئی۔ پھر سارا کیس چلا، پولیس نے گھر آ کے ساری تحقیق کی تو چاند سے اس کی سائڈ ٹیبل پہ چائے کا کپ خالی پڑا ہوا تھا، انہوں نے کپ نوٹ کیا تو اس میں نشہ تھا۔ تو اس نے خود کہا کہ اسے سر عام میرے سامنے پھانسی دیں، اسے پھانسی دلوائی اپنے بیٹے کو۔ جتنے ماں کے ذریعے اس کے علاوہ یہ بھی پتہ چل گیا بیٹیوں کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، یعنی جو محرم رشتے ہیں ان سب کے ساتھ ایسا کہنا کہ تم میری بیوی جیسی ہو گناہ ہے۔ جتنے بھی قابل احترام رشتے جو آ گئے نا سورۃ نساء 4 پارے کے آخر میں سارے حرام رشتے بیان کر دیے گئے ہیں،
ان میں سے کسی کے ساتھ بھی یہ کہہ دینا کہ تم میری ماں جیسی ہو، یہ سخت گناہ ہے، اس کا کفارہ، قسم ختم کرنی ہوگی، کفارہ دینا ہوگا۔ تو نہیں ہے ان کی مائیں مگر جنہوں نے جنم دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ تو اجنبی بات کرتے ہیں، یعنی اتنی اجنبی بات کہ ماں کبھی بیوی ہو سکتی ہے یا بیوی کبھی ماں ہو سکتی ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ عورت کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، خاوند کا نام تھا اوس بن صامت۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، جسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو۔ یہ ریٹ ادھر آؤ نا، ادھر آؤ اٹھ کے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو۔ ہاں جی ہاں جی اب فَيُنَبِّئُهُم، پس وہ بتا دے گا ان کو، بِمَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے۔ احصاہ اللہ، اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا، ونسوا، اور وہ بھول گئے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، پتہ نہیں انہوں نے کب کا جرم کیا ہوا ہے، کب اٹھائے گا، اتنا عرصہ گزر جائے گا، تو سوچیں گے بات بھول بھلائی ہوگی، تم تو بھول گئے ہو کر کے، لیکن اللہ نے اسے محفوظ کیا ہوا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ اور جو محفوظ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کل انسان الزمنا طائرہ عنقہ، ہر انسان کا مال نامہ اس کی گردن میں چشمہ کیا ہوا ہے، ہم اسے قیامت دن لکھا بکائیں گے اور اپنے سامنے کھلا پا لے گا۔ تو یہ ہے چیز کہ ہم انہیں بتا دیں گے ہم نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ ٹیک لگا کے پلیز نہ بیٹھیں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اشارہ کرنا خاص طور پہ۔ قرآن مجید ٹیک لگا کے ویسے پڑھنا منع ہے، خدا نہ خواستہ تکلیف ہو تو الگ بات ہے، اور تکلیف ہے تو پھر ایسی چیئر پہ بیٹھ جائیں جہاں ٹیک لگ جائے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ علم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ، نہیں ہوتی سرگوشی تین کی، الا و رابع، مگر چوتھا ان کا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، نہ پانچ کی، لوا، مگر وہ سادسم ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک، نہ اس سے کم، ولا اکثر، نہ زیادہ، الا و معہم، مگر تمہارے ان کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں، ثم ینبئہم بما عملوا، پھر بتا دے گا ان کو جو عمل کیے، یوم القیامت، دن قیامت کے، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
یعنی انہیں پتہ نہیں کہ وہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہم چھپ چھپ کے یہ بات کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں میں پکڑنی ہوگی، تو کہا یہ یاد رکھنا کہ یہاں جن عذاب سے تم کام لے رہے ہو اور سوچتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، تو انہی اذان اللہ کے سامنے بول پڑنا ہے۔ تمہاری ایک ایک بات اللہ تعالیٰ نے واضح، اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح کر دیں گے تمہارے عذاب۔ اور یہ بھی رکھنا چھپ کے جو سرگوشیاں کرتے ہو، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ پیچھے آپ نے بنا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو آتے کس نے؟ تنقید کی نظر سے۔ جب آپ بات کر کے فارغ ہو جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے، تو مومن کہتے ہیں انہوں نے حق کہا ہے، لیکن وہ چونکہ سننے کی نیت سے آتے نہیں ہو تو آتے ہیں سازش کرنے کی نیت سے، کہ بعد میں جو وہ بات کریں گے تو مشورہ کر کے رات گزارتے ہیں ایسی باتوں سے جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہوتی۔ تو بتا دے کہ کوئی بھی تم سرگوشی کرو نا، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، دو بھی ہو کہ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، ایک بھی ہو کہ اپنے آپ کے دل میں بھی وسوسے آئیں گے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اس بات سے بچا کریں۔ ہاں سرگوشی خیر کی جتنی مرضی کریں، وہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ تمہاری نیتیں جانتا ہے۔ تم چاہتے ہو مسلمانوں کو دبا دیا جائے، دین کو بجھا دیا جائے، تو دین تو غالب آ کے رہے گا چونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ علم تر اللہ زینہ ہونی نجوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی سے منع کیا گیا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ دوبارہ کر لیتے ہیں اس سے جسے انہیں منع کیا گیا، یعنی سرگوشی سے منع کیا گیا ہے لیکن ان کے اندر سازش ہے، انہوں نے ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا ہی کرنا ہے۔ تو کہا کہ ان کو دیکھا نہیں کہ وہ دوبارہ منع کیا گیا سرگوشی سے، لیکن وہ سرگوشی کرتے ہیں اور کیسی کرتے ہیں؟ ایسی سرگوشی سے منع کیا گیا ہے نا، وتناجون بالاسم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور معصیت رسول اور رسول کی نافرمانی میں۔ اصل میں یہ جو تھے نا یہودی، یہ زیادہ سازشیں کرتے تھے، اور دوسری بات کہ آپ کو سلام کی بجائے کہتے تھے السلام علیکم، رائنا کو ادا سے کرتے تھے رائنا کہہ کے، یہودی۔ اب چونکہ ابھی نبی قرآن مجید میں نازل نہیں ہوا تھا نا، تو وہ یہودیوں کے پاس جا کے مسئلے پوچھا کرتے تھے کہ وہ اہل کتابیں ہمیں بتا دیں گے۔ انہی کی نقالی میں انہوں نے اسلام کو بعض مشرکین مکہ نے السلام علیکم کہہ دیا اور رائنا کو رینا کہہ دیا۔ تو یہ سرگوشیاں ان باتوں میں کرتے تھے کہ کسی رسول کی نافرمانی کریں، اور پھر اذا جاؤ کا، جب وہ آپ کے پاس آتے تھے، حیو کا بما لم یحیی کا بہ اللہ، ایسے الفاظ سے دعا دیتے تھے جس کے اللہ نے نہیں دی، یعنی السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے۔ اور ایک دفعہ سارے یہودی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ کہتے تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے تو وعلیکم کہہ دیا، جو انہوں نے مجھے کہا ہے ان پر واپس چلا جائے گا، بات ختم۔ تو پھر انہیں پتہ چلا کہ حضرت عائشہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپ نے بھی یہی اس لحاظ سے کہا ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ تم نے بھی سن لیا میں نے وعلیکم کہا۔ اسی لیے اب ہم اگر آپ کو لگتا ہے نا کسی نے السلام علیکم ہی کہا ہے تو آپ بھی وعلیکم السلام کہہ دیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا شک ہے کہ اس کے اندر شرارت ہے تو وعلیکم کہہ کے بات ختم کر دیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ یعنی کہتے ہیں السلام علیکم، کہتے ایسے تھے نا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، وَيَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں فی انفسہم، اپنے جی میں، لو لا یعذبنا اللہ بما نقول، تم کہتے ہو رسول سچا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں، تو ہماری اس بات سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ حسب جہنم، ان کو جہنم کافی ہے، یصلونہ، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس المصیر، بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، اذا ناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، نہ تم سرگوشی کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، ومعصیت رسول اور رسول کی نافرمانی میں، وتناجوا بالبر والتقوی، سرگوشی کرنی ہے تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں کرو، آپس میں نیکی کے لیے سرگوشیاں کرو کہ ہم یہ نیک کام کریں گے تاکہ ایک دوسرے میں رغبت پیدا ہو، تو اس کی سرگوشی کرو، بلکہ یہ سے آسن کہا گیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اس کے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ اب اس کے دوران مجھے پیچھے سے ایک بات یاد آ گئی ہے، میں نے بتایا تھا نا حرام رشتے پہ کسی کو نہیں کہنا تم میری ماں جیسی ہے یا تمہاری پشت میری اس جیسی ہے۔ تو استغفر اللہ، سالی کے بارے میں کیا جملہ بنایا، سالی ادکار والی، کتنا غلط ہے، آج کے بعد کبھی یہ لفظ نہ بولیے گا۔ اس کا کیا مطلب؟ خدا نہ تھا شریک ہے بہن کے ساتھ آدھی، یہی بات ہوئی نا۔ تو اس لیے ہم نے نا اور دیور موت ہے، یعنی ایسے قریبی رشتے جس سے خطرہ رہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ایسی روک لگا دی ہے کہ یہ حرام ہے تم پہ۔ تو اس لیے کہ صرف اللہ نہ کرے اللہ نے اس کی محبت میں گرفتار ہو کے بیوی کو طلاق دے دینا، کیونکہ دو بہنیں تو اکٹھی ہو نہیں سکتی، تو پھر بہن بہن کی دشمن ہو گئی نا۔ اور اس طرح بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے گا، دیور ایک گھر میں ہے اور وہ اگر ہنس بول کے اسے باتیں کر رہی ہے تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں پڑھا، تو ایک دم میرے ذہن میں یہ لفظ آ گیا سالیہ ادکار والی، تو یہ بھی جملہ چھوڑ دیں کہنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور جس کو تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔
इन्नमा नजवा मिन शैतान, बेशक सरगोशी शैतान की तरफ से है, लियहज़ुन अल्लज़ीना आमनू, ताकि वह गमगीन करे ईमान वालों को। यहाँ बता दी कि सरगोशी के लिए उन्हें क्यों कहा गया है कि मना हो जाओ, कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते थे सरगोशियाँ। तो कहा कि वो इसके ज़रिए ईमान वालों को गमगीन करना चाहते हैं। व लैसा बिज़ारिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये बेशुक्र हैं, वो अल्लाह से इन्हें कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकते, अल्लाह की हिफाजत में वो लोग। व अल्लाह फलियतवक्कलिल मोमिनून, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग ईमान वालो, इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस, जब तुम्हें कहा जाए कि मजलिसों में खुल के बैठ जाओ, फ़फ़्सहू, तो खुल के बैठ जाया करो। यफ़्सहिल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी कर देगा। ये ऐसे था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हर एक की कोशिश थी कि हम ऐसे बैठें कि नबी वसल्लम के करीब हो जाएं, तो वो गुत्थम गुत्था होकर बैठ जाते थे। का इस तरह ना तंगी ना किया करो, जब खुली जगह तो खुले होकर बैठ जाया करो, अल्लाह तुम्हारी कुशादगी कर देगा, यानी तुम्हारे तक नबी वसल्लम की बातें पहुँच जाएंगी जो तुम्हारी नीयत है, और तुम उससे फ़ायदा उठा लोगे। लेकिन अगर लोग ज़्यादा आ गए हैं, वाइज़ा कीला अंशुज़ू, जब कहा जाए उठ जाओ, फंशुज़ू, तो उठ जाया करो। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ताला बुलंद कर देगा उन लोगों को जो तुम में से ईमान लाए। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, और वो लोग जिनको इल्म दिया गया उनके दर्जे बुलंद करेगा। वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर, अल्लाह ताला तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। ये जो खुल के बैठ जाना, इसमें बात ये है कि जहाँ भी कोई तंगी है, कोई भी मुसीबत में है, जो हदीस के अल्फाज इस तरह है, मफ़हूम है कि जो किसी की मुसीबत दूर करेगा अल्लाह ताला उसकी मुसीबतें दूर कर देगा क़यामत के दिन। अगर कोई तंगी वाले पर आसानी करेगा अल्लाह ताला उसके लिए आसानी कर देगा। जो किसी के ऐबों पे पर्दा डालेगा अल्लाह ताला क़यामत दिन उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा। और जो अपने भाई की मदद करेगा अल्लाह ताला उसकी मदद में रहेगा। ये असूल जब हमारे सामने रहे ना, तो ख़ुद बहुत ही देखें हमदर्दी पैदा हो जाएगी ना एक दूसरे के लिए। मोहब्बत, शफ़क़त, हमदर्दी यही होंगे जब हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। और जब हम ये सोचेंगे कि ऐसे नहीं या ऐसे नहीं, यानी एक दूसरे से हटने की, परे करने की कोशिश करेंगे, तो फिर नफ़रतें, बुग़्ज़ और कीना पैदा होगा और कुछ नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग ईमान वालो, इज़ा ना जाए तुम रसूला, जब तुम रसूल से सरगोशी करो, फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदका, तो अपनी सरगोशी से पहले सदका दे लिया करो। क्योंकि बदियों ने आके ना बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, और कुरैश मक्का ने भी शरारतन आके आपसे बार बार कोई ना कोई सवाल करना। तो कहा अब जब तुम सरगोशी के अंदाज़ में आते थे ना, असल में एक दूसरे को ना उनके दिल में एक हसद पैदा करने के लिए कि देखो हम करीब होकर सरगोशी कर रहे हैं, इस लिहाज से। तो कहा जब तुम सरगोशी करो तो पहले सदका दे लिया करो। अब जब सदका देना पड़ा तो सरगोशियाँ ख़त्म हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं शायद सिर्फ मैंने 2 दफ़ा अमल किया और किसी ने भी नहीं किया। लोगों ने सरगोशी की ही नहीं, आके इसके बारे में पहले सदका देना है। और बाकी जो कबार साहबा थे वो तो इस नियत से कभी सरगोशी करते ही नहीं थे बिला वजह आके। तो कहा कि तुम उससे पहले सदका दिया करो, ज़ालिका खैरुल लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए बेहतर भी है, ज़्यादा पकीज़ा भी है। पकीज़ा से मुराद है कि तुम फजूल आके सरगोशियाँ नहीं करोगे, फिर ज़रूरी काम ही की सरगोशियाँ करोगे। फ़इन लम तजिदू, अगर तुम ना पाओ, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला। आज फ़क्त मन तक़द्दम बैना यदै नजवाकुम सदक़ात, क्योंकि लोगों ने सरगोशियाँ करनी बंद कर दी ना, तो अल्लाह ताला फरमाया तुम डर गए हो कि अपने सरगोशियों से पहले सदका दे दो। फ़ैज़लम तफ़अलू, जब तुम नहीं करोगे, व ताब अलैकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। फ़ाक़ीमुस्सलाता, पस नमाज कायम करो, व आतु ज़कात, और ज़कात दो, व अतीउल्लाह व रसूलहु, व अताअत करो अल्लाह उसके रसूल की, वल्लाहु ख़बीर बिमा तामलून, अल्लाह ताला उसके साथ जो तुम करते हो ख़बरदार है। यानी अल्लाह ताला नियतें जानता है। तो अगर ऐसी बात है तो नहीं दे सकते, इस्तात नहीं है, तो फिर अल्लाह ने रुजू कर लिया वापस, यानी ये हुक्म वापस ले लिया। अब नमाज कायम करनी है, ज़कात देनी है, अल्लाह रसूल का कहना मानना। जब ज़ाहिर ये चारों बातें पैदा हो जाएंगी तो गलत सरगोशियाँ खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। अलम तरा अल्लज़ीना तवल्लू कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, क्या तूने देखा नहीं उन लोगों को जो दोस्त बनाते हैं उस कौम को जिन पर अल्लाह का गज़ब हो गया है। यानी अगरचे वो ईमान का दावा है लेकिन मुनाफ़क़त है। वो हर वक्त मौका तलाश करते रहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों में शामिल रहें, कि वाइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वाइज़ा ख़लू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। मोमिनों के पास जाके कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, जब अपने सरदारों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मोमिनों को मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे उन्हें तसल्लियाँ देते हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। तो वो उन लोगों को दोस्त बनाते हैं, मा हुम मिनकुम, नहीं है वो तुम में से, वला मिनहुम, और ना वो उनमें से हैं, यानी ना अपनों के हैं ना तुम्हारे हैं। ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउलाई, ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं। ये सबसे बड़ी सज़ा है उनकी कि अल्लाह ताला ने यकसू नहीं कर रहा कि तुम किस तरफ हो, मोमिन हो या मुनाफिक हो। व यहलिफून अलल कज़िब, और झूठ पर कस्में खाते हैं, हम यालमून, वो जानते हैं, यानी उन्हें पता है कि हम झूठे हैं फिर भी वो कस्में खाते हैं। अद्दल्लाहु मज़ाबा शदीदन, अल्लाह ने उनके लिए सख्त अज़ाब तैयार किया। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बेशक बुरा है जो वो करते थे। इत्तख़ज़ू ऐमानहुम जुन्नतन, उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया। फसद्दू अन सबीलिल्लाहि, रोका अल्लाह के रास्ते से। वलहुम अज़ाबुम मुहीन, उनके लिए अज़ाब है रुसवा करने वाला। लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम,
ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں شیء، کچھ بھی۔ اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو، ویحلفون لہ، وہ اس کے لیے ایسے ہی قسمیں کھائیں گے کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے لیے کھاتے ہیں، یعنی تم تو دلوں کا حال نہیں جانتے۔ اللہ کے سامنے جب قسمیں کھائیں گے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، ویحسبون، اور خیال یہ کرتے ہیں انہم لا شیء، کہ وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی ان کی سنی جائے گی وہ صحیح قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ، خبردار ہو جائے، انہم الکاذبون، وہ جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، ایسا کیوں کرتے ہیں کہ غلبہ پا لیا ان پر شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، ان کو اللہ کی یاد بلا دی۔ اولئک حزب الشیطان، ایسے لوگ شیطان کے گروہ ہیں۔ اللہ ان حزب الشیطانی، سنو جی شیطان کا گروہ، الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی شیطان ہر وہ حربہ استعمال کرتا ہے جس سے انسان سیدھی راہ سے بھٹک جائے۔ اگر دیکھیں ہم جب ایک مثال ہے، کہیں آپ نے جانا ہو، جیسے ویسے ہوتا ہے کہ عید ملن پارٹی ہم کہتے ہیں یا فلاں کی پارٹی، تو کہتے ہیں ہم پارٹی والے کپڑے پہنیں، ہم بغیر بائے کے آ جائیں۔ ٹھیک ہے، وہاں عورتیں ہیں، آپ کو کھلی چھٹی ہے، آپ آئیں اچھا لباس پہن کے آئیں، وہاں کے بایا اتار دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کسی سے پوچھنا گھر سے نکلنے سے پہلے کہ دیکھو میں اس جگہ پہ جا رہی ہوں، میرا لباس اس موقع کے مطابق ہے، لوگوں سے پوچھنے کے بجائے اس سے پوچھو۔ لباس التقویٰ ذالک خیر، پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے، چاہے جتنا مرضی آپ قیمتی، اگر آپ کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، دوسروں کو نیچا دکھانا نہ ہو، آپ جتنا مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہن لیں، کوئی اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اس میں غرور آ گیا، وہ لباس آپ پہ حرام ہی ہو گیا، سمجھ، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس میں غرور اور تکبر آ گیا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات سے تو منع نہیں کیا گیا، لیکن اپنا ہر بات کا جب کہنی دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے، کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان طریقہ بتا دیا۔ میں کہتی ہوں شیشے کے سامنے کھڑو کہ ایسے ایسے کر، مجھے تب ایک دم سے آیا، گھر میں دیکھا تیار ہو رہی تھی بچیاں، وہ شادی تھی، تو ایک دم پوچھ رہی ہیں دیکھو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہو اللہ کی بندی، وہ اپنی تمہاری مرضی کا جواب دیں گی یا اپنے دور کے مطابق جواب دیں گی، تو اس سے پوچھ رہے ہو جو قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ تب کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے پوچھا کرو کہ میں کیا کر رہی، ہر کام سے پہلے، یہ تو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا، ہر کام سے پہلے دیکھا کرے کہ میرا اللہ رسول اس کا ناراض تو نہیں ہے میرے ساتھ۔ کچن میں جو کھانا بنا رہی ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں جو چیز بنا رہی ہوں وہ حلال ہے، کہیں اللہ نے اسے منع تو نہیں کیا ہوا۔ اور زبان سے ذکر الہی جاری رکھا کریں، جب آپ کام کریں زبان تو فارغ ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ اسے آواز دے رہی ہیں، اسے آواز دے رہی ہیں، فلاں فلاں غصہ آ رہی ہیں، چپ کر کے درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اپنا کام کرتے جائیں، کام بھی ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو سکون بھی ملے گا۔ اور وہی کھانا یا جو کام کپڑے سینے کا جو بھی آپ کر رہی ہیں وہ بابرکت ہو جائے گا۔ وہی لباس اپنے بچوں کو پہنانے ہیں، وہی کھانا اپنے بچوں کو کھلانا ہے، جب آپ نے اس پہ یہ چیزیں پڑھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ خود بخود انہیں سیدھے راستے پہ لے آئے گا۔ تو صرف کوشش کیا کریں کہ شیطان کا غلبہ نہ آنے دیں، شیطان اللہ کو یاد نہیں کرنے دیتا، شیطان اللہ کو یاد نہیں کرنے دیتا، لیکن ہم نے اللہ کی یاد کی طرف آنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، صبح شام ذکر کرنا، غافل نہ ہو جانا، جو ہی غافل ہو گئے شیطان آ کے غلبہ پا لے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ نے کہتے وہ جھوٹے ہیں، کیوں کہ شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا، اس نے اللہ کے ذکر انہیں بھلا دیا، اور یہ شیطان کا گروہ ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آگے کون ہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو ایمان کے بعد اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، وہ ذلیل ہیں۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے، یہ اللہ نے کہا ہوا ہے، اسے یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی سچی بات ہو سکتی ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور زبردست ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو نہیں پائے گا اس قوم کو جو ایمان لاتی ہے اللہ یوم آخر کے ساتھ، یوادون، محبت کرتے ہوئے، من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ ان کے بااجداد ہوں، ابناؤں یا ان کے بیٹے ہوں، اور اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، اور اشارتم یا ان کے رشتہ دار ہوں، یعنی کتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا بھی محبت نہیں کرتے۔ ایک جگہ آیا کہ تم جو تمہارے قریبی کافر ہے نا، چاہیے کہ تم ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کرو اور وہ تم میں سختی پائیں، یعنی یہ نہیں کہ سوچ کے کہ چلو نہیں مان لائے تو کوئی بات نہیں، اس سے سلوک تو کرنا ہے نا، انہیں ترغیب دلاؤ، ان کے پاس سختی یعنی جہاد کرو ان کے ساتھ، انہیں سمجھاؤ، نہیں تو پھر ان کے ساتھ اگر وہ نہیں سمجھتے تو ان کے لیے ختم کر دو، باجی دروازہ کھلا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے ہی لوگ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، وأیدہم بروح منہ، اب بند ہو گیا خود ہی،
اور مدد کی ان کی اپنے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، یا اپنی وہ بیچ کے، اپنی وہی بیچ کے مدد کر دی۔ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، وہ داخل کرے گا ان کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اللہ اور وہ اس سے راضی۔ اللہ سے دعا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حزب اللہ بنا لے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے گروہ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، سنو جی اللہ کا گروہ ہی غالب آ کے رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنا رسول بھیجا ہدایت و دین حق کے ساتھ، لیظہرہ للدین کلہ، تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہہ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، تو اس لیے وہ اللہ کا گروہ ہوگا جو اللہ کی بات کو مانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ حشر ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ذات ہے جس نے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اکٹھے ہونے کے دن۔ اصل میں ایسے ہوا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی ہونی تھی، لیکن اب کا چارہ نہیں تھا ایمان لائے بغیر۔ ایمان کا اظہار تو اس نے کر دیا لیکن دل میں دشمنی پال رہا تھا۔ ادھر سے جب کفار قریش انہوں نے سوچا کہ عبداللہ بن ابی سے ہم مدد لے سکتے ہیں، اس نے انہیں خط لکھا اوس خزرج کے قبیلوں کو اور اس کو کہ دیکھو تم نے اللہ نہ کرے ان لوگوں کو اپنے گھر پناہ دے دی ہے کہ کل کے تمہارے ساتھ لڑ کے تمہیں ذلیل کریں گے۔ مطلب یہ تھا کہ تم آپ اکٹھے ہو جاؤ، سارے حملہ کرو ان کے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ تو کہا کہ جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا، اللہ نے ان کو نکالا ان کے گھروں سے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیا ہو گیا۔ وہ یہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کہیں یہاں سے نکل جائیں گے۔ غزوہ خیبر جو ہوا اور بنو قریظہ کے ساتھ جو ہوا، ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا، لیکن چونکہ معاہدہ ایک ہو چکا تھا کہ آپس میں حلیف بنیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اس بنا پہ یہ سارا کام آسان ہوا تھا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو جو کافر تھے ان کو ان کے گھروں سے پہلے عشر کے دن نکال دیا۔ ما ظننتم، نہیں تم نے خیال کیا تھا یخرجوا کہ وہ نکلیں گے، بس ظنوا، انہوں نے بھی یہ خیال کیا تھا، نہ مانے تم سونم کہ ان کے قلعے انہیں بچا لیں گے، ان کے بڑے مضبوط قلعے تھے وہ اس میں بند ہو جاتے تھے۔ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس وہاں سے ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کرتے، یعنی اللہ نے ان پہ ایسا رعب ڈال دیا ان کے اندر کہ وہ خود بخود ہی پریشان ہو کے قلعوں سے، پہلے قلعے میں بند ہوئے، پھر انہوں نے تنگ آ گئے ایک ماہ کے بعد نا، تو قلعے سے نکلنا شروع کر دیا، جس پہ یعنی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ بغیر لڑائی کو کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے قلعے سے نکلنا شروع کیا تو اب انہوں نے کیا کیا، اپنے گھروں کی وہ کڑیاں، دروازے سارے اکٹھے کرنے شروع کر تختے کہ ہم اسے ساتھ رہ جائیں۔ اب ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی معیشت ہے باغات پہ، کھجوروں کے درخت پہ بھی، کچھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گئے، جو وہ تو ٹھیک ہے، جو ابھی تک ان پہ تھے نا کہ اپنا گھر خراب کرتے، دوسرا کا یہ درخت بھی کاٹ دو۔ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اللہ کے کہا تھا کہ نہ درخت کاٹنے ہیں نہ بچوں عورتوں کو کوئی تکلیف دینی ہے، لیکن یہاں حکم دیا کہ تم کاٹو ان کو، تاکہ انہیں پتہ چلے ہماری معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اور پھر جب ان کے دروازے وغیرہ خود بھی اتارنے شروع کر دیے قلعوں سے نا، اس کی دو وجہ تھیں، ایک یہ کہ راستہ کھل جائے تاکہ اگر لڑائی ہوتی ہے تو ہم آسانی سے اندر گھس جائیں، دوسرا یہ تھا کہ ان کو لے جانے میں دقت کوئی نہ ہو، یہ آرام سے افسا سامان لے کے چلے جائیں، یعنی دو تین وجوہ پہ ایسا ہوا تھا۔ تو تم یعنی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اللہ نے ایسا ان کے اندر روب ڈالا کہ قلعوں سے باہر آ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تکلیف کے یہیں پہ مال فے ملا نا، ایک ہے مال فے، ایک مال غنیمت، یہ بات بھی یاد رکھنا اس طرح، مال فے وہ ہے جو بغیر لڑائی کے ہاتھ لگتا ہے، اور مال غنیمت ہے جو جب جہاد کرتے ہیں جا کے مجاہد، پھر اس لیے اس میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ مال فے میں اختیار ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کا صرف، اور اس میں بھی اللہ نے اس سے بتا دیں کہ کس کس کو دینا ہے، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہے، جو اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کیا ہے، اللہ کی راہ کے لیے، جہاد کے لیے تیاری پہ لگانا ہے، اور جو تھوڑا سا اختیار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں سے کسی کو دیکھیں مستحق ہے تو اسے دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ خیال بھی نہیں کر سکتے، ان کا خیال تھا قلعے انہیں بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوا، یعنی خود بخود ہی نکلے باہر، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُّعْبَ، کیوں نکلے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب ڈال دیا۔ یخرجون بیوتہم، وہ نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، یخربون، وہ خراب کریں اپنے گھروں کو، بے اپنے ہاتھوں سے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے ہاتھوں سے، یعنی مل کے سارا کچھ تباہی مچ گئی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو عقل پکڑ لو، یعنی ہر ناممکن کام اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے ہر جگہ پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مومنوں کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو تم بصیرت حاصل کر لو، جہاں بھی تمہیں موقع ملے کہ اسلام کو مضبوط کرنا ہے
وہاں ڈٹ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ بصیرت حاصل کرنے سے یہی مراد ہے۔ فلولا کتب الہم الجلا، اگر اللہ نے پہ جلا وطن نہ لکھا ہوتا یعنی جلا وطن ہی ہو گیا نا پھر پھر لازباً فی دنیا، اللہ نے دنیا میں عذاب دیتا، یعنی یہ کم سزا تھی کہ خود ہی جلا وطن ہو گیا۔ اگر جنگ ہوتی جو انہیں تکلیف پہنچتی اتنی زیادہ جسمانی تکلیف اور بھی، تو وہ زیادہ سخت تھی۔ ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی۔ من یشاق اللہ، جو مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ما قطعتم من لینۃ، نہیں تم نے کاٹی کوئی بھی شاخ، اور ترکتموہا قائمۃ، یا تم نے چھوڑ دیا اس کو قائم علی اصولہا، اس کی جڑوں پر، فبإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تھا، یعنی جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آگے وہ ظاہر ہے قائم رہے، جو ادھر تھے ان کو کاٹ دیا، تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ انہیں تانا دینا شروع کر دیا نا کہ تو بڑا سلامتی کا دین ہے، کہتے ہیں بغاوت درخت وغیرہ نہیں کاٹنے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اصل میں اس وقت اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم تھا کہ ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ کچھ نہیں بول سکے، اپنے سامنے دیکھنا درخت کاٹتے ہوئے کچھ بھی نہیں بولے، ان پہ اتنا رعب اللہ نے ڈال دیا تھا کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ما قطعتم من لینۃ، نہیں تم نے کاٹی کوئی بھی نرم شاخ، اور ترکتموہا قائمۃ، یا جو اسے قائم چھوڑا اصول ہے اس کی جڑوں پر، تو اللہ کے حکم سے تھا، تاکہ فاسق جو ہیں وہ اس سے رسوا ہو جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور کچھ نہیں کہہ سکے۔ وما فعل علی رسولہ، جو مال فیض دلایا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور نہیں تم نے دہرائے اس پر گھوڑے اور نہ ہی اونٹ، ولکن اللہ یسلط علی رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، نہیں تمہیں لڑائی لڑنی نہیں پڑی، نہ گھوڑے دہرائے نہ اونٹ دہرائے، خود ہی ان پہ روب بیٹھ گیا اور وہ قلعوں سے باہر آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنگ بدر میں بھی کیا ہوا تھا، جنگ احد میں بھی کیا، یعنی اللہ کی مدد جب آتی ہے نا، پھر باقی ساری ان کی تدبیریں ختم ہو جاتی ہیں۔ اِنَّ کَیدَ الشیطان ضعیف، کہا کہ تم ان کے مکر سے ڈرا نہ کرو، ان کے مقابلے میں نکل آؤ، کیونکہ یہ شیطان کے حملے سے آئے ہیں، تو اِنَّ کَیدَ الشیطان ضعیف، شیطان کا مکر تو ہوتا ہی کمزور ہے، وہ تو جلدی سے ہٹ جاتا ہے راہ راست سے، جو ہی ذرا سی حالات دیکھتا ہے کہ اس کے خلاف ہیں تو پھر اس وقت ہٹ جاتی ہیں، اللہ کا انکار کر جاتی ہیں۔ ما فعل علی رسولہ، جو اللہ نے مال فیض دلایا اپنے رسول کو، من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، خیبر میں بھی قریظہ میں بھی مال فیض ہی آ گیا تھا نا سارا۔ فللہ والرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، والذی القربیٰ، رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں، والمساکین، مسکینوں، ابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ رسول کا اختیار ہے کہ جہاں مرضی، ان کو بھی بتا دیا کہ یہ چار جو ہیں ان میں دینی ہے، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ کیوں ایسا کرنا ہے؟ کہ لا یکون دولت بین الغنی منکم، تاکہ دولت امیروں کے خلاف گردش نہ رہے جو ان کے درمیان۔ اگر مہاجر ہیں جو گئے ہوئے ہیں، جو اس میں مجاہد، ان میں سے مالدار بھی ہو سکتے ہیں، اگر وہ واپس آتے ہیں زندہ، ان میں مالک میں تقسیم کرتے ہیں، تو اگر پہلے سے مالدار ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ان میں سے دیکھیں جو غریب، مسکین اور مسافر ہیں، ان کو زیادہ دے دیں جو حقدار ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو تم سے روک دے تو رک جاؤ۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بھی لگا دیا تھا نا، خاص طور پہ جب انہوں نے مہاجرین کو دیا تھا نا، تو انصار کو برکایا تھا کفار مکہ نے کہ دیکھو تم نے ان کی اتنی مدد کی تو یہ حصہ دے رہے ہیں ان کو، مہاجرین کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پہنچ گئی، انہوں نے انصار سے کہا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ تمہارے غنیمت ہے، میں تمہارے ساتھ آ جاؤں؟ سب راضی ہو کے کہا یا رسول اللہ ہمیں منظور ہے۔ انہوں نے کبھی اعتراض کیا نہیں ہے، تو جب انہیں برکاتے تھے ان کے اندر بات آتی تھی، ورنہ مواخات میں کیا کیا انہوں نے؟ اپنی زمینیں عادی کر دی، ایک نے یہاں تک ہے کہ میری 2 بیویاں، جس کو پسند کرو میں اسے طلاق دے دوں، تم اسے شادی کر لو۔ اس نے کہا آپ کا گھر آپ کو مبارک ہو، میں یہ نہیں چاہتا۔ مہاجر بھی تو آخر ایسے تھوڑے تھے، خوددار تھے وہ بھی، بعض جو بالکل بیچارے کچھ نہیں کر سکتے تو انہوں نے قوت کو کر لیا، ان کی فائدہ اٹھاتے رہے، بلکہ انہوں نے کہا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انصار نے کہ یا رسول ہماری یہ بغاوت ہیں، آدھے آدھے کر لیتے ہیں ہم، تو مہاجر نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا نہیں، اور مہاجر نے کہا کہ انصار نے کہا پھر ایسے کرو، ہمارے باغ تم لے لے، اس میں محنت کرو، اور جو فصل آئے گی ہم آپس میں آدھی آدھی کر لیں گے۔ تب وہ تیار ہو گئے کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، یعنی خودداری اتنی تھی۔ یہاں تو خودداری ختم ہو چکی ہے ویسے، تاکہ دولت امیروں کے درمیان گردش کرتی ہوئی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ اس لیے رکھی ہے، صدقات اس لیے رکھے ہیں کہ دولت ایک جگہ مرتکز نہ ہو جائے۔ جب ہم یہ چیزیں نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی بڑا احسان جی، ہم پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے بعد اللہ نے انفقوا اتنی جگہ کہا، صدقے کرو اتنی جگہ بولا کہ اگر تم کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو ان کو دے دو جن کا حق رکھا ہوا ہے اللہ نے تمہارے مالوں میں، لیکن میں سمجھ اللہ مجھے دیا تو میرا ہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا تو میں سب کو کھلا دیتا، لیکن میں تمہیں دے کے تمہارے درجے بڑھانا چاہتا ہوں کہ تم اس میں سے دوسروں کو دے دو جو میں نے تمہیں حق دیا ہے۔ 1 لاکھ کے پیچھے کتنے؟ 2500
جو تمہیں رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے۔ یہ اس لیے اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے اور اللہ کی وحی کے مطابق ہی چلتے ہیں، اس کے خلاف آپ نہیں چلتے۔ للفقراء المہاجرین الذین، ان محتاجوں کے لیے مہاجرین میں سے اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو سب کچھ اپنا چھوڑ آئے تھے نا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہتے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، رضوان اور رضامندی۔ وینصرون اللہ و رسولہ، اور ہر حال میں اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی نہتے نکلنا منظور کر لیا، آپ کے ساتھ آگے، گھر بار چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیا، تجارت سب چھوڑ کے آگے، اس طرح کیونکہ وہ اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک الصادقون، یہ اپنے ایمان میں سچے ہیں۔ سورۃ حجرات میں آپ نے پڑھا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جو لوگ اللہ رسول پر ایمان لے پھر وہ شک نہیں کرتے، یجاہدون بانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور جان اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں۔ یہاں بھی اسی بات کو کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے خیر خواہ ہیں، ایسے لوگ وہ سچے ہیں۔ والذین تبوؤا الدار والایمان، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی گھر کی اور ایمان کی، یعنی جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے جنہوں نے پناہ دی من قبلہم، اپنے سے پہلے، یعنی جو ان سے پہلے ایمان لا چکے تھے مدینہ میں، یہاں سے پہلے وہاں چلے گئے تھے، وہاں جا کے ایمان لا چکے تھے، یا جیسے گروہ آیا تھا، ایک دو گروہ آئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی بھیج دیں، ہمیں آ کے تبلیغ کریں، تو تب بھی جو پہلے ایمان لا چکے تھے، گئے وہ ادھر سے ہی ہیں لیکن وہ ایمان لا چکے تھے، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کرے، یعنی بے شک پہلے ایمان لائے ہیں یا پہلے سے موجود تھے، وہ یہاں سے مہاجروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اپنے سینے میں کوئی بھی تنگی محسوس نہیں کرتے، مما اوتی، سے جو دیے گئے، ویؤثرون علی انفسہم، اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، وہ لوگ کان بخصاص خواہ و تنگ دستی کی۔ سب سے زیادہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو تنگ دستی کی صورت میں نکالتا ہے، جس کے بعد اپنی معاشی کمی ہے پورا لیکن اس میں صدقہ نکالتا ہے، وہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ایک مہمان آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بھجوایا کچھ ہے گھر میں کا، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، پھر آپ نے مجلس میں کہہ دیا کہ کون ہے جو رسول کے، اللہ کے مہمان کے، رسول کے مہمان کو مہمان بنائے، یعنی اللہ نے بھیجا مہمان، اب رسول کا مہمان ہے تو جو اسے کون مہمان بنائے گا؟ ایک انصاری صاحب بھی اٹھے، انہوں نے کہا میں انہیں مہمان بناتا ہوں، گھر لے گئے، بیوی سے کہا کھانے کو پوچھا، کہا نہیں بچوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو بہلا کے سلا دو، تو کھانا مہمان کے آگے رکھ دو، مہمان کے آگے کھانا رکھا، بیوی چراغ صحیح کرنے کے لیے آگے آئی، چراغ کو بند کر دیا، میاں بیوی ساتھ بیٹھے رہے، اسے یہی سمجھ آئی، چونکہ اندھیرا تھا نا، چراغ گل کر دیا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ پیٹ بھر کے کھا لیا۔ اللہ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جان رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ صبح جب وہ صحابی سامنے آئے انصاری، تو آپ نے کہا کہ جو تو نے رات کو کیا اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اللہ نے یہ ذکر کر دیا تمہارا، تنگ دستی کے باوجود خرچ کیا، ہم تو خوشحالی کے باوجود نہیں کرتے، افطاری کی میز پہ بیٹھے اس کا سائل آ جاتے ہیں، یار ایسے ہی آنا سی، کوشش کریں اللہ نے افطاری کا موقع دلوا دیا، نہیں ہے اس کا روزہ نہیں، آپ اس نیت سے کہ افطاری کا وقت ہے، افطاری کا سامان دے دیں، بجائے اس کے ہم اس پہ شکر ادا کریں، ہم ناگواری کرتے ہیں۔ مہمان کا واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک جگہ مہمان نے جانا تھا، اس نے، وہ بیوی نے ذرا منہ سنبھال لیا، وہ دوسرے گھر چلے گئے، تو بعد میں دیکھا کہ ان کے آٹے میں سے آٹا نکلتا جا رہا ہے، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ جہاں مہمان گئے ہیں پہلے ڈسک ادھر تھا، انہوں نے ادھر آئے ہیں، تم نے انکار کر دیا، یہ ڈسک ادھر چلا گیا۔ ایسے واقعے لوگوں نے دیکھے ہیں تو ہے نا، یہ کوئی فرضی واقعے نہیں ہیں، ہم اپنا بھی دیکھ لیں کہ مہمان آ جائے کوئی، اگر ہم خوش دلی سے ان کے کر رہے ہیں نا مہمان نوازی، تو دو دن آپ کو پھر کھانا نہیں پکانا پڑتا گھر میں۔ کیا ہوتا ہے؟ مہمان کی برکت ہے نا، کیا اس دن آپ کے بچے کم کھاتے ہیں یا وہ کم کھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، 2 کا کھانا 3 کو کافی، آپ نے بنایا 5 لوگوں کا کھانا ہے، وہ خود بخود 8-9 کو کافی ہو جائے گا، اگلے دن آپ کھا لو گے۔ تو مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، دانے دانے پر کھانے کا نام لکھا ہوتا ہے، جس نے کھانا ہے آپ کو، وہ اچانک ہی کہیں سے آ کے اچانک آ کہیں گے اچھا بالفعل میرے پاس بھی کوئی چیز آتی ہے بسا اوقات، تو ابھی وہ چیز آتی ہے تو ایک دم سے بیٹیاں آ جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی اور آ جاتے ملنے والا، تو میں کہوں گی دیکھو اس پہ آپ کا حصہ لکھا ہوا تھا، حالانکہ کہیں دور تک وہم نہیں ہوتا کہ یہ کھائے گا، جب اللہ نے کہہ دیا نا جس پہ ذمہ وہ رزق ہے وہ اسی کے پاس جائے گا، تو وہ آ جاتا ہے، اور آپ کو یہ سب کو تجربہ ہو چکا ہے، اور جو کہ یوکا شوہ نفس، جو اپنے نفس کی لالچ سے بچایا گیا، فاولاک مفلحون، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یعنی جو پہلے مان لے آئے جو بعد میں لائے، یقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، رب ہمارے ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کو سبقونا بالایمان جو ہم سے پہلے سبقت لے گئے، یعنی یہ لوگ بھی بعد میں آنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لے گئے ہیں ان کو تو بخش دے،
वला ताजल फ़ी क़ुलूबिना लिल्लज़ीना आमनू, और ना तो बना हमारे दिलों में कीना लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए आमनो जो ईमान लाए। यानी जो सहाबा कराम है उनके बारे में कोई गलत बात भी करना, कोई दिल में बुग़्ज़ की ना रखना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि पहले कहा जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को दी, जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ़ दी उसने मुझे दी। तो इसलिए उनको भी तकलीफ़ देना ऐसे है कि जैसे अल्लाह रसूल को तकलीफ़ देना है। रब्बाना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, अल्लाह ताला तू ही शफ़क़त कर रहम करने वाला है, यानी तू कोई शफ़क़त करने वाला है, लिहाज़ा हमारे दिलों में भी शफ़क़त और मोहब्बत डाल दे। अल्लम तरा अलल्लज़ीना नाफ़क़ू, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा यक़ूलून इख़वान, जो कह रहे हैं अपने भाइयों से, अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों से जिन्होंने कुफ़र किया, मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से, लइन नुख़रिजतुम, अगर तुम निकालेगे, लनख़रुजन्ना माअकुम, तो हम ज़रूर निकलेंगे तुम्हारे साथ, वला नुतियु फ़ीकुम अहदन अबदा, और हम तुम्हारे मुकाबले में किसी की इताअत नहीं करेंगे। वइन कुतिलतुम, अगर तुमसे लड़ाई की गई, लनंसुरन्नकुम, हम ज़रूर मदद करेंगे तुम्हारी। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह ताला गवाही देता है कि वो अलबत्ता झूठे हैं। अब जो यहूदी मान लाया कि उनके साथ मिसाक हो चुका था, मिसाक मदीना, इसके अलावा जो यहूदी रह गए थे ना, ये खैबर के और कुरैज़ा के, जिनके मुकाबला नहीं था, उनको मुनाफिक अपने काफिर भाइयों से कहते हैं कि देखो तुम डरना ना, दबना नहीं है, ये अब तुम्हारे कब्ज़े में आए हैं, तुम इनको अस्तग़फिरुल्लाह कला कमा करके छोड़ना। अगर तुम्हें निकलोगे ना तो हम तुम्हारे साथ आएंगे, यानी मदद करेंगे। अगर तुम्हें कत्ल किया गया फिर भी हम तुम्हारी ही मदद करेंगे, तुम्हारी तरफ आएंगे, तुम्हारे मुकाबले में किसी का कहना नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला ने गवाही दे दे झूठे। ऐसा ही हुआ जब उसने ख़त लिख के कहा था हम सब आ जाएंगे, जब वो किलों से उतर गए हैं, अपने घर ख़राब करें, कोई भी नहीं आया कुरैश मक्का में से मदद करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि ये झूठे हैं, ये तुम्हें यानी तसल्लियाँ दे रहे हैं, सिर्फ जैसे झूठे महबूद तसल्लियाँ दे रहे हैं। यही बात सारी वही है कि यहाँ झूठे महबूद भी क्या कहते हैं, देखो तुम ये कर लो, तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम बख्शवा लेंगे। बाज़ इतने बड़े आलमों के बारे में आपने सुना, कहता है कब्र में जाके तुम्हारे सवालों के जवाब मैं दे लूँगा। कौन देगा? जिसके पास मुनकर निकल आए, जवाब तो उसने देने हैं ना, बाहर वाले क्या देगा? मैं तुम्हारी तरफ से कब्र में जाके जवाब दे लूँगा। ये पता नहीं कैसा दावा है। दुनिया में तो कर नहीं सके तो आखिरत में कर लेंगे। अच्छा, अल्लाह ताला माफ़ करे। ला नुखरिजू, अलबत्ता अगर वो निकाल लेंगे, ला यखरुजूना हम, तो वो नहीं निकलेंगे उनके साथ। वाला कुतिल, अगर वह कत्ल किए गए, ला यंसुरून हम, तो मदद नहीं करेंगे उनकी। क्या हुआ था कि औरतों और बच्चों को हिफाजत से रखा जाए, लेकिन जो उनके मर्द जवान उनको कत्ल कर दिया जाए। ये फैसला हुआ था साब बिन उबादा की वजह से। वाला नसरहुम, अगर वो मदद करेंगे उनके लिए, वो लड़बार, तो पीठ फेर के भाग जाएंगे, यानी धोखा देंगे, आ जाएंगे मदद को, लेकिन वक्त पे पीठ फेर के भाग जाएंगे। जैसे जंग बदर में उसने कहा था, सुराक का भी जाशम के रूप में आया था शैतान कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम लड़ो, दब के लड़ो, तुम्हें फतह हो जाएगी। तो जब देखा आगे फरिश्तों की मदद आ गई तो वापस चला गया। ये तो हाल होता है उसका। तो अगर वो मदद करेंगे, पीठ फेर के भाग जाएंगे, उन पर रोब बैठ जाएगा मुसलमानों के ईमान का और अल्लाह ताला की मदद का। सुम्मा ला युनसरुन, फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। लान तुम शद्दु रहबतुम फी सुदूरिहिम, तुम उनके सीनों में बहुत सख्त रोब में मिनल्लाह, अल्लाह से, ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून, इससे को कौम नहीं समझते, यानी कौम को समझ ही नहीं आती कि ईमान की वजह से अल्लाह ने रोब डाल दिया है। ला युकातिलूनकुम जमीया, वो तुमसे इकट्ठे होकर नहीं लड़ते, इल्ला फ़ी क़ुरा मुहस्सनतिन, मगर महफूज बस्ती में, यानी किलों में लड़ते हैं, और मिन वराए जुदर, या दीवारों के पीछे से, यानी उनका मुसलमानों के साथ मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं है। बुज़दिल हैं और छुप छुप के लड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमान खुले आके मैदान में लड़ते हैं। बासों बैनों शदीद, उनकी आपस में लड़ाई बड़ी सख्त है। तासबम जमिया, तो उनको समझता है ये इकट्ठे हैं, व कुलूबम शत्ता, उनके दिल तो अलग अलग हैं, फटे हुए हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअक़िलून, इसलिए कि वो कौम अक्ल नहीं रखती। इनके दिल इतने फटे हुए हैं कि एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करते, एक दूसरे के मबूदों को नहीं मानते, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे होकर निकलते हैं, लेकिन खुले मैदान में नहीं, महफूज किलों में निकलते हैं या फिर दीवारों के पीछे से। कमसलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबा ज़ाक़ू वाला, उन लोगों की तरह जो उनसे पहले थे, इन्होंने अज़ाब चखा, व बाल अमरिहिम, अपने काम का अंजाम चख लिया, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। कमसल शैतानी, शैतान की तरह, इस काल इंसान कुफर, जब कहा इंसान से कि तो कुफर कर, फलम्मा कफरा, जब उसने कुफर कर लिया, काला, तो कहा इन्नी बरी मिनका, मैं तुमसे बरी ज़िम्मा हूँ, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से जो रब जहान वालों का। यानी शैतान का काम है फूट डलवाना, जब फूट डलवा देता है तो अलग हो जाता है, कहता है मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, यानी ख़ुद अलग हो जाता है और शैतान को, इंसान को वरगला के उसके अंदर से ईमान कमज़ोर कर देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं बेशक कहता है कि मैं डरता हूँ रब से। याद रखना, फ़काना आक़िबतहुमा, उन दोनों का अंजाम, अन्नहुमा फ़िन्नार, ये कि वो दोनों आग में होंगे, खालिदैन फ़ीहा, वो इसमें दोनों हमेशा रहने वाले। अक्सर आता है खालिदीन, ये खालिदैन, ये दो के तस्निया के लिए आया है कि जिसको उसने कुफर पे मजबूर किया और जिसने किया, वो दोनों का अंजाम यह है कि आग में है। वज़ालिका का जज़ाउ ज़ालिमीन, यही बदला है ज़ालिमों का। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह,
اے ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا جو بعد میں بری ہو کے دفع ہو جاتا ہے. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو. وان تنظر چاہیے کہ غور کرے نفس ہر نفس ما قدمت لغد کل کے لیے اس نے کیا بھیجا. غد کہتے ہیں آنے والے کل کو. جس کی موت آ گئی بات ختم, اس کا تو کل شروع ہو گیا نا. تو اس نے کہا کہ ہر وقت غور کرتے رہو کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ایک اتنا پیارا جملہ کسی نے کہا کہ کیونکہ تمہارا روز یہ ورق پلٹا جاتا ہے, رجسٹر کا روز نیا ورق تیار ہوتا ہے. کوشش کرو کہ کل کے ورق سے آج کا ورق بہتر ہو جائے اور آنے والا ورق آج سے بہتر ہو جائے. یہ ہے غور کرو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا. اور جو حدیث کے الفاظ ہیں نا, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ کرنے سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. رزلٹ آنے سے پہلے بچے نمبر لگا رہی ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ لگاتی ہیں پھر دوبارہ ٹوٹل کر, نہیں اتنے آ جائیں گے, نہیں اتنے نہیں, اچھا یہ غلطی ہے, اتنے آ جائیں گے. یہ حساب اللہ کے ساتھ تو کریں کہ صبح سے شام تک جو اللہ نے مجھے اتنے 24 گھنٹے دیے ہیں, میں نے اس کو کیا کیا, کتنے ضائع کیے ہیں, کتنے جمع کیے ہیں. جمع وہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو گئے. جو یہاں خرچ ہو گئے وہ تو خرچ ہو گیا, اگر وہ صحیح خرچ ہوئے ہیں تو اس کا کوئی حساب نہیں, کوئی سختی نہیں ہے اس پہ. ہاں اگر غلط استعمال کیا تو اس کا حساب دینا ہوگا. تو یہاں پھر یعنی میں ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے جو اوقات ہیں 24 گھنٹے, اس میں سے کم از کم 2 گھنٹے تو خالص اللہ کے لیے نکال لیں. صرف 2 گھنٹے ہی نکال لیں, ورنہ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں. جیسے کھانے کے لیے کہنا 3 حصے تقسیم کر لیں, کھانے کے لیے 3 حصے کہنا, پیٹ کے تقسیم کریں, کھانے کے لیے, سانس کے لیے, پانی کے لیے. اس طرح اس کے بھی حصے مقرر کر لیں, ملنے جلنے کے لیے, اپنی ذات کے لیے اور اللہ کے لیے. جو اپنی ذات کے لیے وہ اللہ کے لیے ہوں گے سب. تو اس طرح 3 حصوں میں کم از کم 8 گھنٹے. نہیں تو ہمارا ایمان کمزور ہے. اللہ نے تبھی کہہ دیا تھا کہ پہلے کہا تھا تم 10 گنا پہ غالب آؤ گے, اب تم تھک گئے ہو یہ غزوات لڑ کر, اب ہلکا کر دیا کہ اب دگنے پہ غالب آؤ گے. تو چلو ہم کچھ تو اپنے اوقات میں سے نکالیں نا 24 گھنٹوں میں سے. اگر آخرت کا بینک خالی رہ گئے, یہاں آپ کروڑ ہاتھ چھوڑ جائیں, مربے چھوڑ جائیں, محل چھوڑ جائیں, ختم بات. جو ساتھ جانا ہے اس پہ توجہ کریں کہ جہاں میں نے جا کے ہمیشہ رہنا ہے. کتنے ہم نے لوگ دیکھے نا, کتنے وزیر اعظم چلے گئے, بادشاہ چلے گئے, کچھ لے کے گئے ہیں ساتھ. کچھ بجائے اس کے کہ پیچھے کو صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاتے, پیچھے وہی برائی چھوڑ کے گئے کہ ہم نے جمع کیا تم بھی جمع کرتے رہو. کم از کم جاتے وہ نے کہہ دیتے کہ دیکھو ہمارا جمع ہوا ساتھ کچھ نہیں کیا, تم نہ ایسا کر لینا کہیں. نہیں کہہ کے گئے نا, نہیں کہہ کے گئے. اور پیچھے سے اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دیتے کسی کو تو اس کو قبول کر لے, ورنہ نہیں, پھر اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو غور کرو کل کے لیے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم, نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلایا بس اس نے انہیں بلا دیا. وہ آیت کئی دفعہ پڑھی کہ جب اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے اندھا اٹھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اندھا کیوں اٹھایا, میں تو دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح تمہارے پاس میری آیات آتی تھیں, آتت کا آیاتنا, تیرے پاس میری آیات آتی تھی, فنسیتھا, تو نے اسے بلا دیا, فالیوم تنسیٰ, تجھے بلا دیا جائے گا. دوسری بات آ گئی نا, فاذکرونی اذکرکم, جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا, ہم بلا دیں گے اللہ بھی بلا دے گا. سیدھا سا اصول ہے یہ. اولئک هم الفاسقون, ایسے لوگوں نافرمان ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, آگ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ من نسألک الجنت الفردوس. اصحاب الجنت الفائزون, جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اسے دیکھتا کہ وہ خوف کے مارے کانپتا ہوا لرز جاتا. یعنی اتنی عظیم چیز ہے کہ پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر سکتے. آسمان زمین بھی انکار کرے, پہاڑ نہیں, حالانکہ وہ انسان سے زیادہ وسیع ہیں سارے. ایک انسان کیا ہے, پوری کائنات میں کتنا سا حصہ ہی ہے نا انسان. تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکے. یہاں تک کہ جب موسیٰ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو تجلی برداشت نہیں کر سکے. یہ ایمان تو برداشت کرنا بہت بڑی بات ہے نا, وہ تجلی نہیں برداشت کر سکا پہاڑ. تو یہاں کہا کہ اگر ہم اسے اس پہ کرتے تو دیکھتا وہ دب جاتا. لیکن انسان تو اکڑ گیا, انسان تو خصیم مبین ہو گیا, بجائے کہ خاشع متصدعا ہوتا وہ تو خصیم مبین ہو گیا, اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا. تو کہا کہ دیکھو یہ ہم مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں شاید وہ غور و فکر کر لیں, کہ وہ سوچے کہ اللہ نے مجھے آسن بنا کے مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دے دی ہے, اشرف المخلوق بنا کے ذمہ داری مجھے بڑی ڈالی ہے, تو میں اس کا احساس کروں. وہ بالکل بھی حصہ ہو کے رہ گئے. اللہ ماشاء اللہ, هو اللہ الذی لا الہ الا هو, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یعنی جس نے یہ عظیم ذمہ داری تم پہ ڈالی ہے نا, اب اس کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کرو, کسی اور کے پیچھے نہ لگنا. عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی کھلی سب باتیں جاننے والا ہے. وہ رحمان الرحیم, وہ مہربان رحم کرنے والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو, وہ اللہ تعالیٰ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک, وہ بادشاہ ہے. کیسا بادشاہ
یہاں کے بادشاہ کی طرح محتاج نہیں ہے کہ کیبنٹ بنائے کیبن اور اس میں اتنے وزیر آ جائیں، وہ اپنی مرضی کے وزیر چن لے، پھر آگے سے ایم این اے اپنی مرضی کے چن لے، ایسا نہیں ہے۔ وہ سب چیزوں سے بے نیاز ہے، ان سب ضرورتوں سے پاک ہے۔ جن ضرورتوں کسی بادشاہ کو ضرورت ہے اسے ضرورت نہیں ہے۔ قدوس و پاک ہے، تمام خامیوں ضرورتوں سے پاک ہے۔ السلام، وہ تو سلامتی والا ہے۔ یہاں کے بادشاہ سلامتی والے ہیں، کبھی تھے یا نہیں؟ اب کے بادشاہ کو دیکھیں وہ کیا ہیں۔ مومن، امن دینے والے، یہ تو امن چھیننے والے ہیں۔ سلامتی اور امن چھیننے والے ہیں۔ کہتے ہیں آخری نوالا بھی ان کے منہ سے نکال کے ہم کھا جائیں، تاکہ غربت ایسے ختم ہو جائے گی نا، غریب ختم ہو جائیں گے، غربت ختم۔ جب غریب ختم ہو جائیں گے تو غربت ختم ہو جائے گی نا۔ تو یہ ان کا اصول ہے کہ ان کو کھائے جاؤ جس طرح کھا سکتے ہیں، تاکہ یہ یا تو خودکشیاں کر لیں یا پھر بھوک سے مر جائیں۔ مہیمن، نگران، عزیز و جبار، زبردست بھی ہے اور طاقت والا بھی ہے، زبردست بھی ہے، متکبر اور بڑائی والا ہے، جس کا اعتراف ہم دن میں کئی دفعہ کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ پتہ ہے ہمیں زبان سے ادا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کی گہرائی کیا اکبر کی، کہ کل کائنات کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ بڑائی اللہ کی ذات کی۔ اس لیے کہا کہ جو چیزیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں ان کے فائدے دے کے ان کو معبود نہ مان لیا کرو، یہ دیکھا کرو یہ فائدے کس نے میرے متی کیے ہیں، اور جن سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں چیزیں بنائی کس نے، پہلے تو بنائی کس نے ہے، پھر اس کو میرے متی کس نے کیا ہے۔ تو یہ ہے متکبر، تب ہم اللہ کو بڑا مانیں گے، ورنہ تو بس ہم سبحان اللہ مشرکون، پاک اللہ تعالیٰ سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کے مقابلے میں جن کو شریک کرتے ہیں، چاہے وہ رشتہ داروں کو کریں یا کسی عہدے کو دیکھ کے یا اپنی دولت کو یا اپنے کوٹھی مکان کاروں کو، وہ سب اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، خالق کہتے ہیں کہ پہلے اس نے ایک خاکہ تیار کیا سارا کہ یوں یوں کرنا ہے، پھر باری اس کو ایک شکل دے دی، اور مصور جس کو رینوویٹ کرنا کہتے ہیں کہ اس کی نوک پلک درست کی اور سارا کچھ بنا کے، یعنی کس ترتیب سے خالق، باری اور مصور، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے نام ہے اچھے۔ جب بچہ یہاں بھی کوئی ڈرائنگ بناتا ہے پہلے اسکیچ کرتا ہے نا، اس کو آؤٹ لائن بناتا ہے، پھر اندر دیکھتا ہے اس نے کیسے کیسے اس کو کرنا ہے، پھر رنگ کیسے بھرنے ہیں، بالکل یہی چیز ہے، یہ خالق، باری اور مصور کے یہی معنی ہیں، اسی کے لیے سب نام اچھے ہیں۔ یعنی یہ تو چند نام یہاں دے دیے نا، جن ناموں سے اللہ کو پکارے، فادوہی بہا، ان ناموں کے ساتھ اسے پکارو، اور جو اللہ کے نام کے ساتھ دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ جو سبح له ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے تسبیح کرتی ہے جو آسمان و زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنایا کرو، تلقون علیہم بالمودہ، تم ڈالتے ان کی طرف محبت کا پیغام، وقد کفروا، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں، بما جاءکم من الحق، اس کے ساتھ جو حق ہے تمہارے پاس، یخرجون الرسول وایاکم، وہ رسول کو اور تمہیں بھی وہاں سے نکالتے ہیں، تؤمنوا کہ تم ایمان لے آئے باللہ، اللہ کے ساتھ، وربکم جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم جہاد کے لیے میرے راستے میں نکلتے ہو، وابتغاء مرضاتی، چاہتے ہو میری رضامندی، تسرون علیہم بالمودہ، تم چھپ کر ان کو محبت کا پیغام بھیجتے ہو، وانا عالم، میں جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو تم نے چھپایا، وما اعلنتم، اور جو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعل منکم، اب جو کوئی کرے گا تم میں سے ایسا، فقد ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یہ ایک ثابت ہے حاتم بن بلتہ، جنہوں نے ہجرت بھی کی تھی، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن یہ قریش والے نہیں تھے، اہل قریش کے حلیف تھے، قریش میں سے تھے نہیں، اس لیے وہاں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے گھر والوں کو۔ یہ تو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہ پیچھے تھے، بیوی بچے۔ اب انہوں نے جب اوس حضرت سے مل کے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ مل کے سازش کی نا کہ ہم ان کو ختم کریں گے، یہ ایسا بھی تھا کہ جو حلیف تھا دوسرے حلیف کے، انہوں نے قبیلے پہ حملہ کر دیا۔ اب جو مسلمانوں کے حلیف تھا اس میں سے ایک آدمی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، تو آپ نے پھر جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ان کے خلاف، کہ یہ تو غلط بات کی، معاہدہ ختم کر دیا، تو ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں، اور کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کانوں کان خبر نہ ہو، ہم اچانک ان کے ساتھ جا کے حملہ کریں گے، کیونکہ یہ بدلہ لینا ہے نا اس کا جو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب حاتم بن بلتہ جو تھے نا، ان کے گھر والے ادھر تھے، انہوں نے خفیہ سے خط لکھ کے نا عورت کے ہاتھ بھیج دیا کہ جا کے وہاں دے دو تاکہ وہ میرے گھر والوں کو دیکھ لیں، باقی سب کے وہاں کوئی نہ کوئی ہیں، یعنی یہاں جو آئے ہیں وہ قریش سے آئے ہیں اور میں قریش میں سے نہیں ہوں، تو اس طرح وہ میرے بچوں کی ذرا حفاظت کر لیں گے کہ چلو اس نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی گئی، آپ نے حضرت علی اور ساتھ ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ فلاں مقام پہ جا کے تمہیں عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، اس سے خط لیا۔ یہ نہیں بتایا تھا کس نے بھیجا ہے، بس یہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کے پاس خط ہے تو وہ لے جائے۔ وہ انہیں جا کے اسے کہا کہ خط دے دو تمہیں، اسے کہا میرے پاس تو کوئی نہیں ہے۔
کہا پھر ہمیں تلاشی لینی ہوگی، ہے تمہارے پاس، خود ہی دے دو۔ جوڑے سے نکال کے اس نے دے دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا حاتم بن بلتا کی طرف سے۔ تو جب خط آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا۔ اب صحابہ تو بڑے غصے میں آ گئے نا کہ راز کی بات باہر کھول دیا، یہ کیسا صحابی ہے۔ حضرت عمر سب سے زیادہ تیش میں کہا کہے تو اس کا سر قلم کر دوں۔ آپ نے کہا تو صبر تو کرو۔ حاتم نے کہا میری بات تو سن لیا۔ پھر وہ بتایا کہ میں قریش میں سے نہیں ہوں، میں ان کا حلیف ہوں، تو میں ایمان سے مرتد نہیں ہوا، نہ میں آپ کے خلاف کوئی سازش کرنا چاہتا تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ اس سے صبر کرو، درگزر کرو۔ اللہ نے کہہ دیا اب جو کوئی ایسا کرے گا نا وہ سیدھے راستے سے پٹک گیا۔ یعنی پہلے ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ پہلی غلطی پہ اس طرح پکڑ نہیں کرتے نا، تو کہا کہ اب یاد رکھنا کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا ہے۔ یعنی جو وہاں رہ گئے ہیں اور نہیں آئی آپ کے حجت کر کے، تو وہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم ان سے تعلق نہیں رکھنا۔ لیکن ان کو معاف کر دیا گیا تھا، کیونکہ کیا وجہ کیا بتائی کہ انہوں نے تمہیں وہاں سے نکالا، جب تمہارے پاس حق آ گیا تم نے حق قبول کیا تو رسول کو بھی نکال دیا، تمہیں بھی نکال دیا، اس لیے کہ تم ایمان لائے تھے۔ جب جہاد پر نکلتے ہو میری رضا چاہتے ہوئے تو چھپ کر پیغام بھیج دیتے ہو۔ یعنی ہم نے تو ارادہ کیا تھا نا اسے بدلہ لینے کا، تم نے چھپ کے پیغام بھیج دیا، تو میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا تھا، ایسے نہیں معافی ہوگی حاتم بن بلتا کی۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ نیت ان کی صحیح ہے، انہوں نے اپنی نیت کا اظہار بھی کر دیا۔ بے شک بعض اوقات اظہار کرتے تھے منافق، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ نہیں، جو وہ کہہ رہے بات تو صحیح ہے، لیکن اب جو ایسا کریں گے وہ سیدھے راستے سے پٹک گیا۔ اگر وہ ایسے ہیں یس کا فوکم یقون القمدان، یعنی تم نے قریش والوں کو خط بھیجا نا، بے شک تمہارے گھر والے نہ بھی تمہارے خلاف ہوں گے، لیکن اگر وہ تمہیں پائیں گے نا کہیں تو تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی اہل قریش تمہیں معاف نہیں کرتے۔ وہ یبسطوا علیکم ایدیہم، اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف، والسنتہم، تو اپنی زبانیں بھی بالسوء، بری نیت سے، ودوا، اور چاہتے ہیں لو تکفرون، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم، یاد رکھنا تمہارے رشتہ دار تمہیں نفع نہیں دیں گے۔ رشتہ داروں کی وجہ اپنے مطلب گھر والوں کو ایسے بھیجا تھا نا خط وہاں پہ، کہا تمہیں تمہارے رشتہ دار ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد نفع نہیں دے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے اس کو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، والذین معہ، ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ تھے، اس قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے اعلانیہ کہہ دیا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں، حالانکہ چند لوگ تھے، باقی تو سارے خلاف تھے۔ ومما تعبدون من دون اللہ، اور اس سے بھی جن کی تم سوائے اللہ کی عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ شروع ہو گیا، ابداً، ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، یعنی ایمان نہیں لاتے تو ہم تمہارے مستقل دشمن ہی رہیں گے۔ اللہ قول ابراہیم علیہ ابی، سوائے ابراہیم کے وعدے کے جنہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا، لاستغفرن لکا، کہ میں آپ کے لیے ضرور بخشش مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن میں اللہ سے تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں صرف دعا کا اختیار رکھتا ہوں، میرے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ ربنا علیک توکلنا، رب ہمارے تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، وعلیک نبنا، تیری طرف ہم نے رجوع کیا، وعلیک المصیر، تیری طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنانا، یعنی مراد ہے کہ جو کفر پہ رہ چکے ہیں ہمارے کو ملنے رشتہ دار، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی توفیق دینا، ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ واغفر لنا ربنا، رب ہمارے ہمیں بخش دینا، انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، اب قوم کی طرف بھی اشارہ آ گیا، پہلے حضرت ابراہیم اور قوم دونوں کا آیا تھا، اب کہا ان میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہے اللہ اور دن آخرت کی، ومن یتولی، اور جو پھر جاتا ہے، فإنہ هو الغنی الحمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ اسأل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم مودۃ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی تھی محبت، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے انہیں منافقوں کے ساتھ جب تمہارے ان کے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش نہ بنانے، ان کو ایمان کی دولت سے نواز دے، تو ہو سکتا ہے وہ ایمان لا کے تمہارے مددگار بن جائیں۔ اس سے بد دعا سے تو منع ہی کر دیا تھا نا کہ کسی کی بد دعا نہ کرو، ہو سکتا ہے دشمنوں میں سے ہی نکل کے اسلام کی مضبوطی کا باعث بن جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو سخت دشمن تھے، جب اسلام لے آئے تو پھر سب سے زیادہ آگے انہوں نے قربانیاں دیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، نہیں روکتا تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے نہیں لڑتے، فی الدین، دین میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، نہیں انہوں نے نکالا تمہارے گھروں سے، ان تبرہم، کہ تم ان سے نیک سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی جو بالکل یک طرف ہیں، نہ اپنے ان کی مدد کرتے ہیں نہ تمہارے خلاف نکلتے ہیں، تو ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کر سکتے ہو۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے منع کرتا ہے جو تمہارے لیے دین کے خلاف لڑے،
अखरजूकुम मिन दियारिकुम, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला, व ज़ाहिरु अला इखराजिकुम, तुम्हारे निकालने पर मदद भी की, अन तवल्लुहुम, के तुम उन्हें दोस्त बनाओ। यानी जो गैर मुस्लिम हैं, जो दुश्मन हैं, उनसे दोस्ती करने से अल्लाह ताला मना करते हैं। और मैं यतवल्लहुम, जो उनको दोस्त बनाएगा, फ़उलाइकुम ज़ालिमून, वो लोग ज़ालिम होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फ़म्तहिनूहुन्ना, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें हिजरत करके आ जाएँ तो उनका इम्तिहान ले लिया करो। यानी जो पहले आ चुके हैं, बाद में और औरतें आ रही हैं हिजरत करके, तो उनका इम्तिहान ले लो। अल्लाह आलिम बेईमान, अल्लाह ताला उनका ईमान ज़्यादा जानता है। फ़इन अलिम तुमुन्ना मोमिनातिन, अगर तुम जान जाओ कि मोमिन है, यानी दिलों के हाल अल्लाह जानता है। तुमने जब इम्तिहान लिया, परखा, तुमने जाने को मोमिन हैं, फ़ला तरजिऊना इलल कुफ़ार, उन काफिरों की तरफ न लौटाना। फिर लाहुन्ना हिल्लुल लहुम, ईमान लाने के बाद वो उनके लिए हलाल नहीं रही, उनके निकाह से खारिज हो गई। वलाहुम यहिल्लूना लहुन्ना, ना वो उनके लिए हलाल हैं। आतूहुम मा अनफ़क़ू, दे दो उनको जो उन्होंने खर्च किया। यानी अगर तुम्हारे पास आ गई है ना और पीछे से निकाह में थी, तो जो उन्होंने पे खर्च किया उन्हें दे दो। वला जुनाह अलैकुम, तुम पर कोई गुनाह नहीं, अन तनकिहुन्ना, कि तुम अब उनसे निकाह कर लो, इज़ा आतयतुमुन्ना अजूरहुन्ना, जब तुम उनको उनके हक़ महर दे चुके। 5वें पारे के शुरू में भी आया था, निकाह शुदा औरतें हराम हैं सिवाय लौंडियों के। निकाह शुदा औरतें हराम हैं सिवाय लौंडियों के, चूँकि वो काफरों से आई हैं, बेशक वो निकाह शुदा थी, लेकिन ईमान लाने से वो निकाह ख़त्म हो गया, इसलिए तुम उनसे निकाह कर सकते हो जब तुम उनको हक़ महर दे दो। वला तुमसिकू बिस्मिल कवाफिर, काफरों की किस्मत को ना रोको। वसलो, मांग लो, मान फक तुम, जो तुमने खर्च किया। यानी जो तुमने कैदी बनाया वो ईमान नहीं लाई ना, फिर तुमने उनको नहीं रोकना। बल या सलू, चाहिए कि वो भी मांग ले, मान फको, जो उन्होंने खर्च किया। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है, यहकुम बैनकुम, फैसला करता है तुम्हारे दरमियान। वल्लाहु अलीम हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला, हिकमत वाला है। मिन फातकुम शैइन मिन अज़वाजिकुम, अगर कोई जाती रहे तुम्हारी बीवियों में से, अल कुफ़ार, काफरों की तरफ, फ़ा कब तुम, बस तुम बदला ले लो, फ़ातुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम, तो दे दो उन लोगों को जिनकी बीवियाँ जाती रही हैं। या अगर इनकी बीवियाँ उधर चली गई हैं तो तुम्हारे हाथ जो लौंडियाँ आई हैं, तुम उनको दे दो जिनकी बीवियाँ जाती रही हैं, और वो दे दो उनको मिसला मानफ़क़ु, जो उन्होंने खर्च किया। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी, डरो अल्लाह ताला से, वही ज़ात है तुम मोमिनी, जिसके साथ तुम ईमान लाने वाले हो। अब पहले मोमिनों को कहा गया था कि औरतें हिजरत करके उनका इम्तिहान ले लिया। कब यहाँ आ रहा है, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाकल मोमिना, जब आए तेरे पास मोमिन औरतें, युबाय्यिना का, वो आपसे बैत करने के लिए, अला युशरिकना बिल्लाह शैया, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी। वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी। वला यज़नीन, ज़ना नहीं करेंगी। वला यक़्तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगी। वला यातिना बिबहतानिन, ना ही आएंगे बहतान के साथ, यफ्तरीना बैन अयदीना, जिसको उनके हाथों ने बांधा, वारजुलिना, उनके पाँव ने, या ला यासिना का मारूफ़, और नेकी के कामों में नाफरमानी नहीं करेंगी। फ़बाय्यिहुन्ना, बस उनसे बैत ले लिया करो। वस्तग़फ़िर लहुन्नल्लाह, उनके लिए अल्लाह से बख्शिश की दुआ करो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ऐ ईमान वालो, उस कौम को दोस्त ना बनाना जिस पर अल्लाह का गज़ब हो चुका है। यहूदी और ईसाई, वो मग़ज़ूब भी हैं, और ज़ालिम जो हैं वो ईसाई हैं, मग़ज़ूब यहूदी हैं। कद याइसु मिनल आखिरति, वो आखिरत से मायूस हो चुके हैं। कमा याइसल कुफ़ार मिन अस्हाबिल क़ुबूर, जैसा कि काफिर कब्रों वालों से मायूस हो गए हैं। यानी कब्रों को पूजते थे जाके, वो मायूस हैं, इस तरह ये भी आखिरत से मायूस हो चुके हैं, उनको दोस्त ना बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह साफ़। सब्बा लिल्लाहि मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़, अल्लाह के लिए तस्बीह करती है जो आसमान और ज़मीन में है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त हिकमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ मानो तुम वो क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। जो कहते हैं और करते नहीं वो कौन होते हैं? मुनाफिक। कबुरा मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बहुत नाराज़गी की बात है। अन तक़ूलू, तुम कहो, मा ला तफ़अलून, जो तुम नहीं करते। उनके होंठ कैंचियों से काटे जाएंगे जो कहते हैं और वो करते नहीं हैं। यानी सही बात, काफिर तो कहते हैं वो करे वाला बात है, लेकिन जो मोमिन है वो जो बात मुँह से कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही, बेशक वो अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं उन लोगों से जो लड़ते हैं उसके रास्ते में, सफ़न सफ़ बांध कर, करना बुनियान मरसूस, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। ये ऐसा भी हो सकता है ना, मक्का में वो कहते थे हमें लड़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। इससे मुझे जहाज़ से याद आया ना, तो तब तो अल्लाह ने कहा था सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। अब जब जिहाद फ़र्ज़ हो गया तो बाज़ लोग ऐसे डरने लगे जैसे कि लोगों से ऐसे डर जैसे अल्लाह से डरना चाहिए। तो कहा तुम मुझसे क्यों ऐसी बात करते, तुम करते नहीं, तुम वहाँ कहा करते थे हमें इजाज़त मिली, अब तुम्हें इजाज़त मिल गई है तो तुम्हें फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह उन्हीं लोगों को पसंद करेगा जो सफ़ बांध के लड़ते हैं, गोया कोई शीशा पिलाई दीवार है। इंडिया और पाकिस्तान के पिछले दिनों जंग लगी, यही नाम रखा था ना, बुनियान महसूस। हाँ जी, वो उसको दीन की समझ थी ना, उसने नाम इस तरह रखा और उसकी वजह से मजबूती मिली। बात ये थी कि असल में बात ये होती है कि एक बंदा तो उठ जाता है, बाकी सारे साथ देने वाले हो जाए ना, तो ये बुनियाद महसूस हो जानी थी सही वाली, लेकिन बाज़ ने साथ दिया, बाज़ ने नहीं दिया।
بھائی کالا موسیٰ علیہ قومی، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم یا میری قوم لما توعظوننی، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ یعنی میں تمہیں اللہ کی راہ کے بلا رہا ہوں، اللہ کا دین مضبوط کرنے کے لیے، تو میری بات نہ مان کے مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اور تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فلما زاغوا، جب ان کے دل ٹیڑھے ہوئے، یعنی انہیں جہاد سے انکار کیا، زاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مریم، جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، ہے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا تورات کی، و مبشرا، خوشخبری دینے والا بے رسول، ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسم محمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی اللہ نے نام بھی بتا دیا حضرت عیسیٰ کے ذریعے کہ آنے والے رسول کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءهم البینات، جب آ گیا ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قالوا نے کہا حضرت سر مبین، یہ تو کھلا جاتا ہے۔ یعنی ایک رسول جس کو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اس کی بات پہ بھی یقین نہیں کیا کہ ایسا رسول آئے گا جو تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے گا، تو انہوں نے کہہ دیا یہ کھلا جادو ہے۔ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کون زیادہ ظالم ہے اسے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ یعنی اللہ نے انہیں کلام دے کے بھیجا اور کہہ دیا یہ جادو ہے، تو اللہ پہ الزام ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ وَيُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس قرآن کے ذریعے سے حق کی طرف بلایا جاتا ہے، اور وہ نعوذ باللہ کہہ کہ کھلا جادو ہے تو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ یریدون، ان کا ارادہ یہ ہے، وہ چاہتے یہ ہے، لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو بافواہہم، اپنے منہ سے، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہیں جائے گا۔ کفر اپنی حرکت پہ ہے خندازاں، یعنی وہ سوچ رہا ہے کہ بس ابھی دیکھنا کیا ہوگا، ہم سازشیں کر کے اس دین کو بجھا دیں گے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند ہی کریں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہی ذات ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، و دین الحق، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، ولو کرہ المشرکین، خواہ مشرک ناپسند ہی کریں۔ یعنی کافر اور مشرک، کیونکہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے اپنا دین غالب کر کے ہی رہنا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گی۔ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، و رسول، اس کے رسول کے ساتھ، اور تجاہدون، اور جہاد کرو، فی سبیل اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مال اور جانوں سے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی یہ اللہ سے تجارت کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دنیا کی تجارت جو مرضی کرتے جاؤ دنیا کے لیے، وہ فائدہ نہیں دے گی، یہ تجارت تمہیں عذاب سے بچائے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، آگ سے بھی بچائے گی، تمہارے گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، داخل کرے گا تم کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ، اور گھر پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، یعنی ہمیشگی کے باغات میں گھر دے گا اللہ تعالیٰ۔ دنیا بھی کہتے ہیں کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے مساکن طیبہ، پاکیزہ گھر ہوں گے۔ وأخری تحبونہا، دوسری وہ چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، فتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد و فتح بھی جلد آ جائے گی۔ یعنی یہ تو بعد میں ملنے ہے نا انجام سارا، لیکن تم جلدی جو ملنے والی چیز چاہتے ہو تو اللہ کی مدد بھی آ جائے گی۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ ادھر بھی آتا ہے نا سورہ بقرہ میں، الا الا نصر اللہ قریب، سنو جی اللہ کی مدد قریب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ مددگار اللہ کے، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے للحواریین، حواریوں سے کہا تھا، جب حضرت عیسیٰ کو خوف محسوس ہوا تھا نا کہ اب یہ ایمان نہیں لا رہے، تو انہوں نے کہا تھا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے میرا کون مددگار ہوگا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایمان لے ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا انصار سے بھی کہ کون مددگار، سب پوچھا تھا مہاجر انصار سے، تو آپ انصار کی طرف دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کی قوم کی طرح نہ سمجھنا کہ جنہوں نے دعویٰ کر کے پھر گئے تھے، ہم ثابت قدم ہی رہیں گے آپ کے ساتھ۔ تو ایک جماعت ایمان نہیں تھی، ایک جماعت نے انکار کیا تھا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ، اور ایمان والے غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے۔ ملک القدوس العزیز الحکیم، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اس کی تشریح ہوگی ملک القدوس کی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی ذات ہے جس نے بھیجا ان پروں پہ رسول، منہم ان میں سے، یتلو علیہم آیات، ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، انہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول کو اس لیے بھیجا لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دوسرے جو اب ان کو نہیں ملے
वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, व ज़बरदस्त हिकमत वाला, यानी अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अपनी तौफीक से देगा। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, ये फ़ज़ल है अल्लाह ताला का, देता है जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। मसलुल्लज़ीना हमिलत तौरात, मिसाल उन लोगों की जिन पर तौरात की ज़िम्मेदारी डाली गई, सुम्मा लम यहमिलूहा, उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को नहीं निभाया, कमसलिल हिमार, गधों की मानंद है। यानी ये बात हम पे भी फिट आएगी, ये नहीं कि उनके लिए है सिर्फ, जिन्होंने किताब की ज़िम्मेदारी नहीं निभाई उनकी मिसाल गधों की तरह है। यह मिलसफारा, जिस पर किताबें ला दी जाएँ, गधे को किताबें ला के पूरी यूनिवर्सिटी चक्कर लगा दें, क्या वो PhD कर जाएगा? तो इसी तरह किताब की जिम्मेदारी इन पर डाली गई, इन्होंने ऐसे ही जैसे गधे पे किताबें ला दी, यानी इन पर कोई असर नहीं होता। लो अंज़लना हाज़िल कुरान अला जबल ने राय तो खाशियतन मुतसद्दियान, कि अगर हम इससे पहाड़ पर नाजिल करते वो भी दब जाता खौफ के मारे, लेकिन इंसान को तो असर ही कोई नहीं हुआ। बीसा मसल कौम लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, बुरी है मिसाल कौम के उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के अहकाम को जुटलाया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। यानी जो हिदायत ना चाहे अल्लाह ताला उसको हिदायत नहीं देता, जो हिदायत चाहता है अल्लाह ताला उसे देते हैं। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, कह दो ए यहूदियों, इन ज़ामतुम, अगर तुम्हें ये दावा है, अन्नकुम औलियाउल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला के दोस्त हो, मिन दूनी नास, लोगों के अलावा, फतमन्नवुल मौता, मौत की तमन्ना करो, इनको तुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। नहीं, अगर अपने दावे में सच्चे हो कि अल्लाह का महबूब, अल्लाह तुम्हें अज़ाब नहीं देगा, तो अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला में क्यों नहीं अज़ाब देगा, तुम भी इंसान हो जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, तो तुम जैसे अमल करोगे वैसे ही अल्लाह ताला तुम्हारे साथ करेगा। ये तो नहीं कि तुम महबूब हो, अल्लाह के बेटे हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा नहीं देगा, ऐसा नहीं है। वला यतमन्नऊ अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, वो हरगिज़ उसकी तमन्ना नहीं करेंगे साथ जो उसके हाथों ने आगे भेजा। यहाँ भी जो पेपर ख़राब करके आए होते हैं ना, वो चाहते हैं रिज़ल्ट ना ही आए, जब रिज़ल्ट आना तो वो सामने नहीं आते। तो जिसे यहाँ नक्शा ये खींचा गया हुआ कुरान पाक में, जब वो ऐसा होगा ना, अपने बाएं हाथ में मालनामा दिया जाएगा कि काश मुझे ये दिया ना जाता, काश मैं ना जानता हिसाब क्या है, यानी मेरे सामने हिसाब होता ही ना। या लैता कानतिल काजिया, काश मौत फैसला कर देने वाली होती, क्या हो गया ना, मेरे माल काम आया, मेरी सरकत भाई सारे में से खो गए। तो अल्लाह कहता है ठीक है, इसे आप पकड़ो, अस्तगफिरुल्लाह, जहन्नम की तरफ घसीटो और ज़ंजीरों में से जकड़ दो, अल्लाह ताला में माफ़ कर दे। तो जिसको पता होता है ना मैं आगे अच्छा तोहफ़ा मिलना है, तो वो जल्दी से इंतज़ार करते हैं, मौके पे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे अपने हाथों के आगे भेजे हुए की वजह से। इसलिए हमने पीछे पढ़ लिया सूरत हशर में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वल तंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत, कि गौर करो कल के लिए क्या भेजा है, कहीं वहीं नुकसान उठाने वाले हो गए तो फिर पछतावा रहेगा और कुछ भी नहीं होना। तो जो उनके हाथों ने आगे भेजा ऐसे मौत की कभी भी तमन्ना नहीं करेंगे। कुल उन्हें बता दो इन्नल मौत अल्लज़ी तुफ़िर्रुना मिन्हु, जिस मौत से तुम भाग रहे हो ना, इन्ना मुलाकी को तो मिल के रहेगी। मौत तो तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम दुनिया का पीछा कर रहे हो, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। मौत दुनिया के पीछा कर रहे हो, दुनिया आगे आगे जा रही है, मौत से बाकी आगे जा रहे हो, मौत तुम्हारे पीछे आ रही है। ज़ाहिर पीछे आएगी वो तुम्हें दबोच लेगी, तो मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। तो वो तुम फिर क्या होगा, तुम्हें मिलेगी सुम्मा तरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादत, फिर तो लौटाए जाओगे छुपी और खुली बातों के जानने वाले की तरफ। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो बता देगा जो तुम करते थे। जब रिज़ल्ट के बाद रिपोर्ट मिलती है, जितना मर्जी भागे, रिपोर्ट घर वालों से भी छुपा लेगा, तो कुछ दिन बाद दोस्त से आके बता देते हैं कि आपका बेटा या बेटी फेल हो गया। कितनी देर छुपाएंगे, लोगों से फिर भी छुपा सकते हैं, अल्लाह से तो नहीं छुप सकते ना कुछ भी। जो जो अमल एक एक भी किया अल्लाह ने उसे शुमार कर लिया हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोग ईमान वाले, इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब तुम्हें आवाज़ दी जाए नमाज की तरफ, मिन यौमिल जुमअती, जुमा के दिन, फ़स्अू इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ा करो। वज़रुल बैअ, खरीद फरोख्त छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो। असल में बाकी नमाज़ों के लिए तो कई छोड़ ही देते हैं तजारत, लेकिन जुमे के लिए आखिरी घड़ी में छोड़ते हैं, जबकि रजिस्टर बंद हो जाता है दाखिले का, कि इसका नाम लिखा जाए, जो शुरू में आ जाता है ऊँट के बराबर, फिर गाय के, फिर बकरे के, फिर मुर्गी के, तो जो आखिर में फिर जाता है कि जबकि खुतबा शुरू हो चुका है तो रजिस्टर बंद हो जाता है। इसलिए पहले पहुंचना है, ख़ास तौर पे कि ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, यानी मुराद है कि अपना जहन तैयार कर लो कि उसके लिए हाजिर होना है। वाइज़ा कुज़ियतिस सलातु, आगे अल्लाह ने देखा फितरत कैसे बयान की है, जब नमाज पूरी हो जाए, फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि, तो ज़मीन में फैल जाओ, वक्त मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। यानी उतनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए अपना कारोबार बंद कर दो, जब नमाज पूरी होती है चले जाओ, फिर उसकी तरफ अपना तलाश करो फ़ज़ल। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, उस दौरान भी अल्लाह को याद करना है, घड़ी वहाँ से उतारने बाजी नहीं, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो और अल्लाह को याद करो बहुत ज़्यादा, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी अगर कामयाबी चाहते हो हकीकी, तो दुनिया को जहन से निकाल दो। अगर वहाँ से नमाज़ पढ़ने के बाद जो अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करना है, वहाँ भी अल्लाह को याद रखो, यानी तजारत ईमानदारी के साथ करो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करो। अगर तुम मस्जिद में अल्लाह को याद रखा
باہر آ کے ملاوٹ جھوٹ بولنا اور نمبر 2 مال کو ایک کر کے بیچنا، اس کا مطلب ہے نماز کے اثرات نہیں ہوئے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو یاد بھی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واعظار اور تجارتاً، جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت اور لہو یا کوئی تماشا، نن فضو لہا اس کی طرف منتشر ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، قحط کا زمانہ تھا، پتہ ہے حضرت عثمان کے اونٹ آنکھیں گلے کے بھرے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو نماز میں ہیں تو باقی لوگ خرید لیں گے تو کیا بنے گا، وہیں پہ آپ کو چھوڑ کے خطبے میں کھڑے آپ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کل ما عند اللہ خیر، کہتے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ یعنی اگر تم نبی وسلم کو چھوڑ کے نہ جاتے، یہاں پورا ان کا چارتے، اس کے بعد جو تمہیں ملنا تھا وہ بہت بہتر تھا، من التجارہ من اللہ و من التجارہ، کھیل اور تماشے سے۔ یعنی جب نماز کے دوران بالکل خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ، اس وقت نہ تجارت کا فکر کرو اور نہ کھیل تماشوں کا، صرف اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ۔ واللہ خیر الرازقین، رازق تو اللہ کی ذات ہے، رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ جو دکان چھوڑ کے نہیں آئے وہ سمجھتے ہیں ہمارا وہ سارے چلے گئے تو ہمارے پاس زیادہ گاہک آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں نے خود بھی کہا کہ میں نے 1-2 لوگوں نے اپنا تجربہ بتایا کہ جب میں شروع میں جانا شروع ہو گیا نا تو میرے کاروبار میں ایسے جا کے نماز پڑھ کے گیا ہوں تو گاہک کا ڈھیر لگ گیا، اور جب وہاں بیٹھے ہوئے تو آپ مکھی مار رہے تھے بیٹھے ہوئے، جمعہ بھی نہیں پڑھا اور دنیا بھی خسارہ بھی پا لیا۔ اور اپنا تجربہ کہتے ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد میں نے کہتا ہے تہیہ کر لیا کہ جتنے مرضی کہا کو میں کہتی ہوں بھائی آ جاؤ میں مسجد میں جا رہا ہوں، تم نہیں آنا، آ جاؤ میں مسجد میں جا رہا ہوں، میں بند کرتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ جب اللہ نے کہا نا اللہ کی بات کبھی جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ ہم سکتے ہیں بندوں کے ہاتھ میں رزق ہے، بندوں کے ہاتھ میں رزق ہے، بندوں کے ہاتھ میں رزق ہو تو آپ کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے۔ سورہ منافقون ہے، اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آئے، قالوا وہ کہیں نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ولا یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انک لرسول کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ یعنی ان کے آ کے قسمیں کھانے کی ضرورت ہے، جیسے حضرت یعقوب کے پاس آ کے قسمیں کہی تھے ہم اس کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ اندر سے دشمن تھے۔ تو یہاں بھی پتہ ہے انہیں کہ نعوذ باللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں منافقین کاذبون، منافق جھوٹے ہیں یا غلط آپ کو کہتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، اور قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں، بس صدوا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، مہر لگا دی اللہ نے کے دل پر پس وہ نہیں سمجھتے۔ یعنی ایمان یا تو وقتی طور پہ دیکھ کے حالات ایمان لے آئے بعد میں انکار کر گئے، یا یہ تھا کہ ایمان تو لے آئے لیکن بعد میں کافروں کی اتنی رونق دیکھ کے سارا کچھ سوچا کہ جیسے قارون نے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ ایمان لانے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے اور مجھے اتنی دولت دی گئی ہے، وہ ہٹ گیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایمان کے بعد انہوں نے کفر کر لیا۔ ظاہر آئیتہم، جب تو انہیں دیکھتا ہے نا تو جب کا جسام ہم، تمہیں ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، یعنی فربا بھلے پھلے، دولت بھی اللہ نے بہت دی ہے تو تم منافقوں تو تمہیں جسم اچھے لگتے ہیں۔ وہیں یقول، اگر وہ بات کہیں تسمع لقولہم، ان کی بات سن لیا کرو، کانہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ لکڑیاں ٹیک لگائی ہوئی، یعنی بات سن لو ان کی۔ کہتے تھے نا نبی تو کان ہے تمہارا، نبی تو کان ہے، کہا کان بہتر ہے تمہارے بھی، لیکن کرتا بھی ہے جو اللہ کی طرف سے رہنمائی آتی ہے۔ یا سبونا، وہ خیال کرتے ہیں کلّ صیحۃ علیہم، کہ ہر چیز ان پر ہے، یعنی جو بھی دھمکی آتی ہے، جو بات آتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری بات کی جائے گی، تو ہر چیز ان پر ہے۔ ہم العدو، وہ دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے احتیاط برتو۔ قاتلہم اللہ، اللہ نے ان کو قتل کیا، نہ یوفکون، کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ، یستغفر لکم، بخشش مانگے تمہارے لیے، رسول اللہ، اللہ کا رسول، لب رؤسہم، تو اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، انہیں مذاق اڑاتے ہیں، ان کی بات سنے جا کے، یہی ہوتا ہے نا سروں کو مٹکانا، کہ مذاق اڑانا ان کا۔ وَرَأَیْتَهُمْ، تو دیکھتے ہیں ان کو، یصدون، وہ روکتے ہیں، وہم یستکبرون، تکبر کرتے ہیں، یعنی آپ کی طرف آنے نہیں دیتے جب انہیں بلایا جاتا ہے، اور تکبر کر کے گناہ پر اڑے رہتے ہیں۔ ایک جگہ ایسے آ گیا، وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اڑے رہتے ہیں گناہ پر اور تکبر کرتے ہیں بہت زیادہ۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے، ام لم تستغفر لہم، یا ان کے لیے بخشش نہ مانگے، لن یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تاکید آگے کہ اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا ان کے شرک کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت دے۔ نافرمان وہی ہوتے ہیں مان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرے، انہیں کہا جاتا ہے فاسق۔ ایک کافر ایک منافق ہے نا، تو فاسق وہ ہے کہ ایمان لا چکے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہم الذین یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ ان لوگوں پہ خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، تینفذوا، یہاں تک کہ وہ رسول کا ساتھ چھوڑ دیں۔ یعنی انہیں یہ تھا کہ اسلام نے پنپنا ہی نہیں، اس نے ترقی کرنی نہیں ہے تو ان کے پاس خرچ نہ کیا کرو، سارا ضائع ہو جائے گا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت سے اسلام ترقی کرے گا یا ان کے خرچ نہ کرنے سے اسلام رک جائے، ایسا نہیں ہے۔
خزانے تو اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کے جتنے خزانے ہیں، ولیکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ کی طرف چلے گئے نا، لا یخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم ضرور ان کے عزیزوں جو تک عزت والے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی عبداللہ بن ابی کی بات سن کر، جو اس نے زید بن ارقم تھے نا، انہوں نے عبداللہ بن ابی کی بات سنی، یہی وہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتائی، وہ مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی کہ انہوں نے قسمیں کھائی ہیں ایسے ہی۔ پھر زید کا شکر ہے اللہ نے میری برات کر دیا، مجھے بتا دیا میں سچا ہوں، ورنہ تو میں تو مارا گیا تھا۔ پھر کہ وہ مکر گیا تو مجھے کہتے تم نے غلط بات کیوں پھیلا دی، تو اللہ نے یہ نازل کر دی۔ وللہ العزت و رسول، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کہتے ہیں ہم ذلیل کر کے نکال دیں گے، عزت تو اللہ کے پاس ہے ساری، اور اس کے رسول کے لیے، للمؤمنین المؤمنوں کے لیے۔ ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق نہیں جانتے، وہ چاہتے تھے ہم ان کو ذلیل کر کے نکالیں گے، یہ خود ذلیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری تدبیر ہمارے اوپر ہی الٹی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں تمہارے مال اور اولاد غافل نہ کر دیں ذکر اللہ کی یاد سے، یعنی مال اولاد کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں، تمہیں جو چیز اللہ سے غفلت والی ہے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کہ جو چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں تم ان کو چھوڑ دو، تمہیں غفلت میں نہ ڈالے۔ من یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، اولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مذمت کی گئی ان لوگوں کی جو دنیا کی محبت میں مگن ہیں۔ وانفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، فیقولا، پس وہ کہے، ربی اے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو نے ہمیں قریب مدت تک مہلت کیوں نہیں دی، یعنی تھوڑی سی مہلت دے دیتا، فصدقہ، میں صدقہ خیرات کر لیتا، واکن من الصالحین، اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بعد میں جو آپ کو حسرت ہونی ہے دنیا میں بتا رہے ہیں، تو مرنے کے بعد کہو گے نا مہلت مل جائے پھر نہیں ملنی، تو ابھی سے دیکھ لو، صدقہ خیرات کر لو تاکہ تم نیکوں میں، یہاں یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ لیتا، روزہ رکھتا، کہا میں صدقہ خیرات کر لیتا تاکہ میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ ولن یؤخر اللہ نفسا، ہرگز اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرے گا کسی جان کو، مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلہ، جب مدت آ جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو تم کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں مہلت، عمر دی نہیں تھی، اس میں نصیحت حاصل کر لیتے، اب مہلت مانگ رہے ہو، جب دی تھی تب سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ تغابن۔ یسبح اللہ ما فی السماوات، تغابن کا مطلب نفع اور نقصان، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت اور سب تعریفیں ہیں، وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ الذی، وہی ذات ہے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مومن، تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں، یعنی دو ہی طبقے ہیں، کافر اور مومن۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، وصورکم واحسن صورکم، تمہاری صورتیں بنائی، بہت اچھی صورتیں بنائی، والیہ المصیر، اسی کو لوٹنا، یعنی سب مخلوق میں سے خوبصورت مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بے سینوں کے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا قبل، کیا ان کے پاس پہلے لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا خبر نہیں آئی؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کام کا انجام چکھ لیا، قوم لوط، قوم سمود، قوم فرعون، سب کا انجام انہوں نے چکھ لیا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی تم بھی وہ رویہ اختیار نہ کرو ورنہ تمہیں بھی وہی عذاب چکھنا پڑے گا، لیکن مجموعی عذاب نہیں آنا امت محمدی پہ، الگ الگ کر کے عذاب سے مبتلا ہو جاؤ گے۔ ذالکہ بأنہ کانت تأتیہم رسلہم، اسی طرح ان کے پاس رسول آتے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، یعنی جس طرح تمہاری طرح رسول آئے نا ان کے پاس بھی رسول آتے تھے۔ فقالوا، وہ کہتے تھے، ابشر یہدوننا، یہ انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ بلکہ جو شعیب اور صالح کے لیے تو قوم کو کہا تھا کہ اپنے جیسے انسان کی جب تم عبادت کرو گے اس کے پیچھے لگو گے تم نقصان اٹھاؤ گے، اپنے بتوں کے پیچھے لگے رہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان کے کر کے نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہی حال ہوا تھا کہ جب رسول آئے تو کہہ کہ ہم انسان کی پیروی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی بتوں کو جا کے مان لیں تو عقل مند ہو، زندہ انسان کی پیروی کرو تو نقصان اٹھاؤ گے، یہ کیسی ویسے بات تھی نا جو وہ کہا کرتے تھے۔ فکفر، انہوں نے انکار کر دیا، بدتلو، پھر گئے، واستغنى اللہ، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ فرقان میں پڑھا نا، کل یا باؤ بکم ربی، میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا، لولا دعاکم، خواہ تم نہ پکارو، فقط کذبتم، اب تم جھٹلا چکے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگی تم نے، فسوف یکون لزاما، تو اب یہ عذاب تم پر لازم ہو جائے گا۔ یہاں بھی کہا اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے۔ زعم الذین کفروا ان یبعثوا، کافروں نے خیال کیا کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کل کہہ دو، بلا و ربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا جو تم نے کیا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول کے ساتھ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے اتارا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔
योम यजमा कुल यौम जम, जिस दिन जमा करेगा जमा करने के दिन, ज़ालिका यौम तगाबुन, ये नफ़ा नुकसान का दिन है। कैसे नफ़ा नुकसान का? फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो ज़रा बराबर नेक अमल करेगा वो देख लेगा, बुरे करेगा वो देख लेगा। फ़अम्मा मन सक़लत मवाज़ीनुहु, जिसके पलड़े भारी होंगे वह फ़ी शतीन राज़िया, पसंदीदा ज़िंदगी होगा। वअम्मा मन ख़फ़त मवाज़ीनुहु, जिसके पलड़े हल्के होंगे फ़अम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है, नारुन हामिया, आग है भड़की है। इस तरह अल्लाह ताला कहते हैं वो नफ़े नुकसान का दिन है। वह यूमिन बिल्लाही, जो ईमान ले गया अल्लाह पर, वह यामल सालिह, अमल करेगा नेक, कफ़िर अन सय्याती, तो वो ज़रूर दूर करेगा उससे उनकी बुराइयाँ। व युदखिल जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, दाखिल करेगा उसको बागात में जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, अबदा, हमेशा हमेशा। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बड़ी कामयाबी है। वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, व कज़्ज़बू आयातिना, हमारे अहकाम को झुठलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, ऐसे लोग आग के साथी हैं। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। व बिसल मसीर, और बुरी है लौटने की जगह। मा स्वाबा में मुसीबतें, नहीं पहुँची कोई मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। मैं यूमिन बिल्लाह, जो ईमान लाए अल्लाह के साथ, यहदी क़ल्बहु, तो उसका दिल हदायत पा गया। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला। यानी ईमान लाओगे तो हदायत पाओगे, ईमान नहीं होगा तो हदायत भी नहीं होगी। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कहा मानो अल्लाह और कहा मानो रसूल का। फ़इन तवल्लैतुम, अगर तुम फिर जाओ, फ़इन्नमा अला रसूलिना अल-बलागुल मुबीन, हमारे रसूल के ज़िम्मे खुल्लम खुला पहुँचा देना है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मोमिनून, अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए मोमिनों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलाद तुम्हारी दुश्मन हैं। क्योंकि बसा औक़ात ऐसे हुआ कि हिजरत नहीं उन्होंने आपके साथ की, और आपकी आज़माइश बन सकते थे लेकिन आपने हिजरत कर दी, तो वो आप जिन्होंने हिजरत नहीं की वो तुम्हारी दुश्मन है। फ़ाज़रूहुम, उनसे बच के रहना, यानी कहीं औलाद के चक्कर में आके फिर तुम उनके साथ ना हो जाना, उनसे बच के रहना। व इंताफ़, अगर तुम दरगुज़र करो, यानी पहले आराम से उन्हें समझाओ, फिर दरगुज़र करो। व तस्फ़, और माफ़ कर दो। व तग़फ़िर, और उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला। यानी ज़िंदगी में मुशरिकीन काफिरों के लिए बख्शी की दुआ मांगी जा सकती है, क्योंकि उम्मीद है कि हिदायत पा जाएंगे, लेकिन मरने के बाद नहीं मांगी जाएगी, क्योंकि अब तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कोई मान लेंगे, तब तो ईमान ने फ़ायदा नहीं देना। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, बेशक तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल एक आज़माइश है। आज़माइश क्या है? तुम्हें जन्नत पे भी लेके जा सकती हैं, दोज़ख में भी लेके जा सकती हैं। वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम, अल्लाह के पास अजर अज़ीम है। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम ताकत रखते हो। वस्मो, और गौर से सुनो। वाती, और अतात करो। वअनफ़िक़ू, खर्च करो। खैरल अनफुसिकुम, बेहतर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अल्लाह ने कहा जितनी ताकत रखते हो। तो वैसे भी अल्लाह ने कहा ला युकल्लिफ़ु इल्ला नफ़्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान को तकलीफ़ नहीं देता मगर उसकी ताकत के मुताबिक। वमन यूका शुह नफ़्सी, जो अपने नफ्स की लालच से बचाया गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही कामयाब होने वाले हैं। इन तुक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसनन, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ हसना दोगे, युज़ाइफ़ लकुम, उससे तुम्हारे लिए बढ़ा देगा। यग़फ़िर लकुम, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु शकुरुन अलीम, अल्लाह ताला कदरदान जानने वाला है, बुर्दबार है। आलिमुल ग़ैबि व शहादतिल अज़ीज़ुल हकीम, जानने वाला छुपी खुली बातों का और ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अब है सूरत तलाक़, जो कि अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ है हलाल चीज़ों में से। या अय्युहन नबी, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, जब तुम औरतों को तलाक दो। जब नबी पास उनको ख़िताब किया जाता है, उससे सारी उम्मत को भी सबक सिखाया जा रहा होता है। फ़तल्लिक़ूहुन्ना, उन्हें तलाक दो, लिइद्दतिहिन्ना, इद्दत के लिए। वासिल इद्दा, इद्दत को शुमार करते हो, यानी मजाक ना बना लो, जब जी चाहे तलाक दे दी, जब चाहे रुजू कर ले, नहीं, इद्दत के लिए तलाक देनी है और इद्दत को शुमार करना है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते हो, रब्बकुम, जो तुम्हारा रब है। यानी ये नहीं कि इद्दत को छुपे छुपे मिल भी लो और सब कुछ कर लो, ऐसा नहीं, अल्लाह से डरना है। ला तुखरिजूना मिन बुयूतिहिन्ना, उन्हें अपने घरों से ना निकालो, ये बात याद रखना। तलाक याफ्ता औरत को घर से नहीं निकालना, बल्कि उसके बंद सवर के रहना है, ये जहन में रखिएगा, पक्की बात। देखिए हमारी इधर इर्द गिर्द में होता है ना, तलाक हो जाती है, और जो ही तलाक होती है माँ बाप के सारे से निकाल बाहर, ऐसे नफ़रत का इज़हार करते हैं कि उन्हें अपने घरों से ना निकालो। वही बला यखरुजन, ना वो खुद निकलें, इल्ला यात बिफ़ाहिशतिन मुबय्यना, सिवाय इसके खुली बहिया के साथ आ जाए, यानी किसी और के साथ ताल्लुक़ जोड़ रही हैं, छुपिया नहीं कर रही हैं, खुद निकलते तो निकल जाए, लेकिन तुमने उन्हें घरों से नहीं निकालना। व तिल्क हदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह, जो अल्लाह के हदों से तजावुज़ करेगा, फ़ज़लम नफ़्सा, उसने अपनी जान पे जुल्म किया। उस घर में क्यों रहना है, बानसवर की क्यों रहना है? क्योंकि तलाक से 2 ख़ानदान तबाह होते हैं, बच्चों पे बहुत ज़्यादा मनफी असरात होते हैं, तो इसलिए वो उसके साथ बानसवर के रहे, अपने अखलाक को बेहतर करके रहे। तो हो सकता है कि मियाँ का दिल उस तरह माइल हो जाए, या अगर बीवी को गुस्सा आता है तो हो सकता है बीवी देखे खामन के रवैये को तो उसका दिल उसकी तरफ माइल हो जाए, ताकि ये घर टूटना ना पाए, क्योंकि सबसे नापसंदीदा चीज़ तलाक है। और जो इन हदों से तजावुज़ करेगा, अपनी जान पे जुल्म करेगा,
یعنی اپنا خاندان توڑ دے گا، بچے بھی تباہ کرے گا۔ لا تدری نہیں تو جانتا ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اچھا حکم دے دے۔ وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فَامْسِكْهُنَّ بِمَعْرُوف، انہیں اچھے طریقے سے روک لو، وَفَارِقْهُنَّ، یا رخصت کر دو بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے۔ یعنی جب پہنچ گئیں اپنی مدت کو، اس کے بعد وہ آزاد ہیں۔ پہلی ہی عدت کے بعد وہ آزاد ہے عورت۔ جب پہلی عدت ختم ہوگی نا 3 ماہ کی، اب وہ عورت آزاد ہے، وہ کہیں بھی چاہے نکاح کر سکتی ہے، پہلے خاوند سے بھی کر سکتی ہے۔ اب پہلے خاوند سے نکاح ہوگا، عدت سے پہلے بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا تھا، لیکن اب عدت گزر گئی تو اب اگر وہ نکاح کرنا چاہیں آپس سے تو نکاح کر سکتے ہیں، نیا حق میں سب نئی زندگی شروع ہوگی، پہلی طلاق بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ اب نکاح اب ہوا ہے، اس طلاق کے اثرات نہیں رہیں گے۔ اگر عدت کے تحت رجوع کر لیا تو پہلی طلاق واقع ہے، اگر رجوع کر لیا نا عدت کے دوران تو پہلی طلاق ہو چکی ہوئی ہے، اور دوبارہ محتاط رہے، دوسری دے گا دوسری ہو جائے گی، تیسری کے بعد تو ویسے ہی حرام ہو جائے گی۔ رخصت کر دو اچھے طریقے سے۔ واشد السوائے عدل منکم، اپنے میں سے 2 انصاف والے مقرر کر لو، واقعی مشاہدہ للہ، اور گواہی اللہ کے لیے قائم کرو۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان نہیں اسے تو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یجعل مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیں گے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جس میں رزق کی کمی ہے، وہ سمجھتا ہے انعامات کی کمی ہے، مجھے اللہ نے کچھ ہے، اس آیت کو پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے خوشحال کر دے گا، جس طریقے سے بھی۔ اولاد نہیں ہے اولاد دے دے گا، مال نہیں ہے مال دے دے گا، جو لیکن اللہ سے ڈرنا مقصود ہے ساتھ، صرف دنیا کے لالچ نہیں، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہاں یتوکل اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے واسطہ اس کو کافی ہے۔ حضرت زکریا کو اولاد مل گئی نا، حضرت ابراہیم کو بھی بڑھاپے میں اولاد مل گئی، کیوں ملی؟ اللہ سے ڈرتے تھے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا، اندازہ مقرر کیا ہے۔ یعنی ہم دعا کر کے جلدی میں چاہتے ہیں، میں نے بتایا تھا دعا کے لیے ایک شرط ہے، جلد بازی نہ کی جائے، خلوص کے ساتھ مانگا جائے اور توکل اور یقین سے مانگا جائے۔ اگر توکل یقین سے نہیں مانگی جائے گی تو پھر وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا 3 صورتوں میں پوری ہونی ہے نا، تو اگر توکل یقین نہیں ہوگا، جلدی مچائیں گے تو پھر تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی پوری نہیں ہوگی۔ دعا کے لیے شرط ہے کہ جلدی نہ مچائے، جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات ادھر منہ سے بات نہیں کی پوری ہو جاتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے اس وقت اس کے حق میں بہتر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چونکہ شفقت کرنے والا، اللہ ظلم نہیں کرتا، جب وہ دیکھتے ہیں ان کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت قبول نہیں کرتے۔ واللہ یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، یعنی تمہیں طلاق دی ہے اسے اور وہ حیض نہیں انہیں آتا تھا، لیکن اگر تمہیں شک ہے کہیں حاملہ نہ ہو، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ یہاں 3 حیض نہیں کہا، 3 قروء نہیں کہا، یہاں 3 مہینے کا ہے کہ اس کے اندر اگر پریگننسی ہو تو وہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ واللہ لم یحض، اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، یعنی جن کو آیا ہی نہیں حیض، کبھی بھی نہیں آیا حیض لیکن بچے ہوئے، ان کے لیے بھی یہی عدت ہے کہ 3 ماہ کی عدت ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، حمل والیاں، اجلہن، ان کی مدت جو ہے انجزان حملہن، کہ اپنا حمل وضع کر دے، چاہے طلاق کے اگلے دن بچہ پیدا ہو گیا عورت کی عدت ختم ہو گئی۔ عدت کا مقصد میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ نسب میں شک نہ ہو کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ اگر حمل ہے اس کا اور اس نے ظاہر نہیں کیا اور دوسرے سے شادی کر لی، اب نہ وہ باپ قبول کرے گا نہ پہلا قبول کرے گا، وہ کہے گا میرا نہیں، وہ کہے گا میرا نہیں۔ اس لیے یہ عدت میں حکمت ہے کہ نسب میں شبہ نہ ہونے پائے۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یجعل من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کام میں آسانی کر دیتے ہیں۔ ذالک امر اللہ انزلہ علیکم، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس نے آپ کی طرف اتارا۔ ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، وہ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیں گے، ویعظم لہ اجرا، اس کے لیے بڑا اجر دیں گے۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی قدرت کے مطابق۔ ولا تضاروہن، نہ انہیں تکلیفیں دو تو لتضیقوا علیہن، کہ تم انہیں تنگ کرو، یعنی طلاق وہ انہیں ایسا نہ کرو کہ اتنا تنگ کرو کہ خود گھر چھوڑ کے چڑھ جائے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ، اگر حمل کے بعد وہ دودھ پلاتی ہیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو انہیں پوری اجرت دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالمعروف، آپس میں مشورہ کر لو، یعنی دونوں مشورہ کر لیں کہ میں اتنی اجرت دوں گا، تم راضی ہو؟ اگر وہ اتنی اجرت راضی ہوتے دودھ پلوا لیں گے، وہ راضی نہیں ہے تو پھر کیا ہے، فَسَتُرْضِعُ، کہاں کیا ہے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُم بِالمعروف، آپس میں مشورہ کر لو۔ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم تنگ دست ہو، یعنی وہ عورت اتنے پہ قبول نہیں کر رہی، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو دوسری اسے دودھ پلا دے، یعنی کسی اور سے دودھ پلوا لے۔ لَا يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے، فَلْيُنْفِقْ، اسی میں سے خرچ کرے، مما آتاہ اللہ، جو اس کو اللہ نے دیا ہے، یعنی اس پہ چھپائے نا،
جو اللہ نے دیا اس میں سے اس کا صحیح خرچ پورا کرے. لا یکلف نفسا نہیں تکلیف ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو الا ما آتاہا مگر اس کے جو اس نے اسے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ اتنی ہی آزمائش کرے گا جتنا کسی کو دیا گیا ہے. اس لیے تو غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے کہ ان کا حساب جلدی سے ختم ہو جائے گا. سیجعل له بعد عسر یسرا قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے. وکاین من قریۃ اتت عن امر ربها کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. ورسلی اور اس کے رسولوں سے فحاسبنا حسابا شدیدا ہم نے ان کا سخت حساب لیا. وعذبنا عذابا نکرا اور ہم عذاب دیں گے ان کو غصے والا عذاب. فذاقت وبال امرها چکھا انہوں نے اپنے کام کا انجام. وکان عاقبۃ امرها خسرا اس کے کام کا انجام نقصان والا ہے. اعد لهم عذابا شدیدا تیار کیا ان کے لیے عذاب سخت. فاتقوا اللہ یا اولی الباب ڈرو اللہ تعالیٰ سے اے عقل والو. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے. قد انزل اللہ علیکم ذکر اللہ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے. رسول یتلو علیکم آیات اللہ رسول ہے جو تم پر اللہ کے احکام کی تلاوت کرتا ہے. وبینات واضح لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ ویعمل صالحا عمل کرے نیک. یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار داخل کرے گا اس کو ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. قد احسن اللہ رزق اللہ نے ان کے لیے اور بھی اچھا رزق تیار کیا ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ نے 7 آسمان اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی. صرف ایک جگہ پہ 7 زمینوں کا ذکر ہے باقی سب جگہ یہی آتا ہے کہ آسمان و زمین بنائے. یہاں کا اتنی اللہ نے زمینیں بھی بنائیں. یتنزل الامر بینہن ان کے درمیان اپنے حکم نازل کرتا ہے. لتعلموا تاکہ تم جان لو ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کو گھیرے ہوئے ہیں. اب یہ سورۃ تحریم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی ہے. اس میں یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہاں بھی تنبیہ کی گئی اور سورۃ عباسہ میں 2 جگہ ایسی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کی ڈانٹ والی تنبیہ ہے. لما تحرم احل اللہ کا آپ نے کیوں حرام کیا جس کو اللہ نے حلال کیا تھا. تب تک مرضات ازواجک اپنی بیویوں کی رضا کے لیے. حضرت ابراہیم نے اپنے پر جو گوشت اونٹ کا حرام کیا تھا اس لیے کہ ان کی طبیعت پہ راس نہیں آتا تھا. تو یہ بات نہیں تھی کہ طبیعت پہ راس نہیں آتا. شہد میں تو اللہ نے شفا رکھی ہے تو آپ نے اسے حلال کیوں کیا حرام کیوں کیا اپنے لیے. واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بخشنے رحم کرنے والے. یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے تب اس کے قسم ختم کر کے کفارہ دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا اپنی رحمت میں لے لے گا. یعنی یہاں 2 واقعے بات کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ حضرت زینب کے گھر آپ کو دیر ہو گئی تھی 1-2 دفعہ ایسا ہوا تو حضرت عائشہ حضرت حفصہ سے نہیں برداشت ہوا. اس کے بعد حضرت حفصہ کے گھر جانا تھا. حضرت حفصہ کو یہ کہہ دیا تھا جب انہوں نے کہا نا آپ کے منہ سے دونوں نے مل کے مشورہ کیا تھا ہم کہہ دیں مغافر کی بو آتی ہے آپ کے منہ سے. تو حضرت حفصہ نے یہی کہا حضرت عائشہ کے لیے وہی کہا. پھر اگلے دن آپ نے حضرت حفصہ سے کہہ دیا کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا اور کہا یہ کسی کو بتانا نا. لیکن حضرت حفصہ عائشہ تو ایک ہی ہے نا. انہیں حضرت عائشہ کو بتا دی بات. اور ان 2 کے علاوہ کسی کو نہیں بات پتہ تھی. جیسے وہ عورت شکوہ کاری تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بند کمرے میں کاری تھی. حضرت عائشہ کہتی مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہی ہیں. اللہ نے وہاں بات سن لی. تو اب یہاں ان 2 کو بس پتہ تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی منع تو کرنا تھا نا کہ چیز کو حرام کیوں کیا. تو اللہ نے بات بتا دی. کچھ بتائی کچھ نہیں بتائی. اب کیا واقعہ بعض کہتے ہیں ماریہ قبطیہ جو تھی انہوں نے اپنے آپ کو ہبہ کیا ہوا تھا تو آپ نے کہہ دیا تھا حضرت حفصہ سے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو جو بھی واقعہ ہو ایک آیت کے پیچھے کئی واقعے ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی کوئی تردید نہیں ہوتی نہ اس کی. لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں بتایا اس لیے بہتر ہے کہ ہم بھی چھوڑ دیں. کوئی ایسی چیز تھی جو حلال تھی اور اپنے بیویوں کی رضامندی کی اسے حرام کر لی. بس اتنی بات اللہ نے ہمیں بتا دی. اسی پر رہیں تو اچھا ہے. قد فرض لکم تحلۃ ایمانکم اللہ نے تمہارے لیے قسم توڑنا جائز کر دیا. کون سی قسم جو غلط کھائی تھی اس کو توڑنا لازم ہے تم پہ. یہ لازم کر دیا اللہ تم پہ قسم کا توڑنا چونکہ تم نے حلال چیز کو حرام کیا ہے. واللہ مولاکم اللہ تعالیٰ تمہارا آقا ہے. هو العلیم الحکیم وہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ اب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب چھپ کر کی بات نبی نے لا بعض ازواجی اپنی بیویوں میں سے کسی سے حدیثاً ایک بات. فلما نبات بھی جب اس نے دوسری کو خبر دے دی واظہر اللہ علیہ تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا آپ پر. عرفہ بعض حصہ بیان کیا و اعرض عن بعض سے اعراض کیا. فلما نباہا جب آپ نے اس کو خبر دی حضرت حفصہ کو خبر دی قالت وہ کہنے لگی من نباک ھذا آپ کو کس کی خبر دی ہے. یعنی مجھے اور عائشہ کو پتہ تھا آپ کو کس نے خبر دی. قال نبانی العلیم الخبیر مجھے خبر دیا جاننے والے خبردار. یعنی اس سے پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے. اللہ نے یہ بات بتا دی. ان تتوبا اگر تم توبہ کر لو اللہ اللہ کی طرف فقط صغت قلوبکما تو ظاہر ہے تمہارے دل پھر جھک گئے. یعنی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. میں انتظار علیہ اگر تم دونوں چڑھائی کرو گے اس پر
फ़ैन अल्लाह मौला, तो अल्लाह ताला उसका आका है। व जिब्रील और जिब्राइल अलैहिस्सलाम व सालिल मोमिन, सारे मोमिन, वल मलाइकतु बअदा ज़ालिका ज़हीर, और सारे फरिश्ते भी उसके मददगार हैं। यानी अगर तौबा नहीं करते तो नबी वसल्लम का साथ देने वाले सब हैं। असा रब्बो, उम्मीद है उसका रब अंतल्ला कुन्ना, अगर वो तुम्हें तलाक दे दे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, फरिश्ते बता रहे हैं कि उसका रब उसे काफ़ी है अगर वो तुम्हें तलाक दे, अंजुब दिलो अज़वाजन खैर मिनकुन्ना, के बदले में दे उसको बीवियाँ जो बेहतर हों तुमसे। यानी अज़वाज मुतहरात को भी तंबीह की गई है। हालांकि कहा आयत तख़यीर के बाद कहा था कि इसके बाद आपने किसी निकाह नहीं करना, इन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया, इसके बाद इनके लिए इतना अजर है कि आपने इसके बाद किसी के साथ शादी नहीं की, ख्वाह आपको हुस्न कितना अच्छा लगे किसी का। और यहाँ उन्हें भी तंबीह की जा रही है कि अगर वो तुम्हें तलाक दे दे तो बदले में दे बेहतर तुमसे, मुस्लिमातिन मुसलमान, मोमिनातिन मोमिन, कानितातिन फरमा बरदार, ताइबातिन तौबा करने वाली हैं, आबितातिन इबादत करने वाली हैं, सायहातिन रोज़ा रखने वाली हैं, सय्यबातिन बेवा व बकार और कवारियाँ। यानी अल्लाह ताला इससे बेहतर, तुम्हें अपने पर गुरूर ना है कि अज़वाज मुतहरात में से, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला तुमसे बेहतर उन्हें दे देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोग ईमान वालों, कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन, उस पर सख्त ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं। ला यासून अल्लाह, नहीं वो नाफरमानी करते अल्लाह ताला की, मा अमरहुम, जो उन्हें हुक्म दिया गया, व यफ़अलून, वो करते हैं, मा युमरून, जो वो हुक्म दिए जाते हैं। अब दोज़ख वाले कहेंगे ना अपने दरोगे से, दोज़ख वाले मालिक से कहेंगे कि अल्लाह से को कुछ देर के लिए इजाफ़ा कर दे। कहा वो कोई इख्तियार रखते ही नहीं, जो अल्लाह को हुक्म नाफरमानी नहीं करते, जब अल्लाह रहम नहीं करता तो वो भी रहम नहीं करेगा। व यफ़अलून, वो करते हैं, मा युमरून, जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए काफ़िरो, ला ताज़िरुल यौम, आज बहाने ना बनाओ, यानी आज कोई बहाना नहीं सुना जाएगा, सिर्फ यह कि तुम्हारे अमल का हिसाब होगा। इन्नमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, तुम बदला दिए जाओगे जो तुम करते थे। यानी तुम पे जुल्म नहीं होगा। फल यौमा ला तुज़लमू नफ्सुन शैअन, जुल्म नहीं किया जाएगा। तुजज़ौना बिमा कुंतुम तामलून, तुम्हें बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अगर हो गया ना गुनाह तो कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा कर लो, खैर ख्वाही वाली तौबा कर लो। खैर नसूहा का मतलब खैर ख्वाही, यानी अपने साथ खैर ख्वाही कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम, उम्मीद है तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ दूर कर दे। व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, दाखिल करे तुमको ऐसे बगात में जिसके नीचे नहरें बहती हैं। यौमा ला युख़ज़िल्लहु नबिय्या, उस दिन अल्लाह ताला नहीं रुसवा करेगा नबी को, वल्लज़ीना आमनू माअहू, ना उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए। नूरुहुम यस्अ बैना अयदीहिम, उनका नूर उनके आगे दौड़ रहा होगा, व बेईमानिहिम, और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। यक़ूलूना, वो दुआ करेंगे, यानी नूर मिल गया, पुल सिरात पार कर रहे हैं, फिर दुआ करें, रब्बना अत्मिम लना नूरन, ए रब हमारे लिए हमारा नूर मुकम्मल कर दे। जैसे जन्नत वाले जन्नत में जाके कहेंगे अल्लाह की तारीफ़ें जिसने हमें हिदायत दी, ये भी कह रहे हैं अल्लाह ताला हमारा नूर मुकम्मल कर दे, वग़फ़िर लना, हमें बख्श दे, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तो हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाहिदिल कुफ़ार, जिहाद करो काफिरों से, वल मुनाफ़िकीन, मुनाफ़िकों से, वग़्लुज़ अलैहिम, और उन पर सख्ती करो। अभी आपने पीछे पढ़ा कि तो उस कौम को जो अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान लाती है तो उन्हें मोहब्बत करते हुए नहीं पाएगा उनसे जो अल्लाह रसूल की मुखालफत करते हैं, ख्वाह उनके बाप हैं, बेटे हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, किसी के साथ भी उन्हें मोहब्बत करते हुए नहीं पाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि काफिरों से जिहाद करें, मुनाफिकों से भी उन पर सख्ती करें, क्योंकि आखिरकार उनका ठिकाना जहन्नुम है, व बिसल मसीर, बुरी है लौटने की जगह। ज़रब मसल लल्लज़ीना कफ़रु इम्राअत नूह, बयान किया अल्लाह ने मिसाल काफिरों के लिए नूह की बीवी की, व इम्राअत लूत, और लूत की बीवी की। कानता तहत अब्दैनी मिन इबादिना सालिहीन, वो दोनों हमारे नेक बंदों, दो नेक बंदों के निकाह में थीं। फ़ख़ानताहुमा, दोनों ने नबी की ख़यानत की। फलम युग़नी अन्हुमा मिनल्लाहि शैअ, वो नबी होकर उन दोनों के काम नहीं आए। वो कई वक़ीला दुख़ुल नारा, उन दोनों से कहा गया आग में दाखिल हो जाओ, मा दाखिलीन, दाखिल होने वालों के साथ। वज़रबल मसल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों के लिए मिसाल बयान की इमराता फ़िरौन, फ़िरौन की बीवी की। इस कालत रब्बी इब्नी इंदका बैतन फिल जन्नह, जो इतनी तकलीफ़ें देता था, इतनी तकलीफ़ें दे, ज़ाहिर सोलते भी सारे, लेकिन ईमान की वजह से तकलीफ़ें बड़ी देता था। तो जब उसने दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना, सिर्फ जन्नत में नहीं कहा, अपने पास, यानी जन्नत और फिरदौस, फिर जन्नत ही जन्नत में। व नज्जनी मिन फ़िरौन, निजात दे मुझको फ़िरौन से, अमल उसके अमल से। व नज्जी मिनल कौमि ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम से भी मुझे निजात दे दे। व मरियम इब्नत इमरान, और जब दुआ कबूल हुई तो देखें कैसी हुई, तो जन्नत की औरतों की खुशखबरी उन्हें भी दी गई है। व मरियम इब्नत इमरान, मरियम बेटी इमरान की, अल्लती अहसनत फ़रजा, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की। फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना, उसमें हमने अपनी रूह फूँक दी। व सद्दक़त, उसने तस्दीक की, बिकलिमाति रब्बी, अपने रब के कलाम की। व कुतुबी, उसकी किताबों की। व कानत मिनल क़ानितीन, और वह फरमाबरदारों में से थी। अल्लाह मज्जलना मिनल क़ानितीन,
جب ہم قانتین میں ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی سمجھ جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قانتین مسلمین تائبات میں سے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.